Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हरकत से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और सियाह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव इंजन आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। एक और सियाह रात है, मगर इस चमकती हुई रात के साथ हम शुक्र करते हैं उस परवरदिगार का जिसने हम लोगों की ज़िंदगी में सब्र को रखा है, शुक्र को रखा है। ये उन साबिरों शाकिरों का ज़िक्र हो रहा है जो किसी भी हवाले से किसी भी हालात में रहें वो मशकूर रहते हैं परवरदिगार के। एक सब्र का दामन नहीं छोड़ना। मेरे रब ने कहा है कि इन्ना अल्लाह मसाबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह है सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते, वो हमेशा थामे रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिलाल को माह कामिल बनने में वक्त लगता है। और फिर यूं भी सब्र की एक नेमत जैसी सहूलत को समझने वाले कभी भी रब के किसी राज से दूर नहीं होते। रब की पोशीदा चीज़ें भी उन पे आया कर दी जाती हैं, सारे रमूज़ इश्क के उन पे खोल दिए जाते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जो फ़कीर हैं ये खुदा के कुर्ब का बहाना ढूंढते हैं उनके करीब आने के लिए, जो भी चीज़ें हैं। और इस दौर में जितने भी वली हैं जो अभी ढके छुपे अल्फाज में आप तक मैसेज देते हैं, चाहे किसी भी ज़रिए से, क्योंकि मीडिया है, मीडिया के ज़रिए अब तक रसाई कितने ही अनजान रास्तों से सफ़र करते हुए हक़ के मुसाफिर आपके दिलों पे दस्तक दे चुके हैं। लेकिन कभी कभी झूठ इतना आम हो चुका होता है, देखते देखते हैं कि यार ये भी है, ये भी है, ये तो झूठ बोल रहा है, हो सकता है ये भी वैसा हो, क्योंकि हर बंदे को दूसरा बंदा चोर नज़र आ रहा होता है। और आजकल के इस बेहंगम दौर में हमें ज़्यादातर मसनूई चीज़ों को देखना नसीब होता है कि अरे भाई ये भी वैसा ही निकला, ये भी वैसी ही निकली। तो सच्चे पीर का या सच्चे मुर्शद का ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब जहाँ पे वो गलत बात कर रहे होते हैं वहाँ भी इसी तरह के मकाम से आशनाई बड़ी तकलीफ़ देती है। तो सब्र करने वाले अल्लाह की तौफ़ीक़ात पे शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारी होती है। उन्हें अज़ियत से, बेज़ारी से उस सब्र को हासिल नहीं करना होता। हम पहले भी कई बार आपसे ये ज़िक्र कर चुके हैं। जो लोग कहते हैं जी हम तो सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, लेकिन आप बेज़ारी से करते हो, आप ज़बरदस्ती करते हो, इसलिए वो सब्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसलिए जो कर लिया उसको सब्र नहीं कहते। सब्र जो है, दुनियादार जिस मकाम पे बेजार होता है, मोमिन उस मकाम पे सब्र करता है। अब दुनियादार बेजार कहाँ पे होते हैं? किसी की कोई फौतगी हो गई, तबाही मच गई, काम तबाह हो गया, जो आपने सोचा है अचीव करने का वो नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, तो इसमें आपको अजियत होती है, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि आपके पास सब्र करने के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन मोमिन इस मकाम पे खुशी से, वो तस्लीम और रज़ा के मामलात जो अल्लाह के साथ तय कर रहे होते हैं उस पर सब्र करने होते हैं। तो सब्र बेबसी से, अजियत से बर्दाश्त किए जाने का नाम नहीं है, याद रखना जो आप कर रहे होते हो। इससे मुराद इतनी दूर अंदेशी है कि किसी भी अंजाम पे भरोसा किया जाए कि अल्लाह जो करने वाला है उस पर यकीन है मुझे। अगर वो बुरा करेगा, मतलब अल्लाह बुरा कर नहीं सकता, लेकिन आपके बकौल आपकी किताब में लिखे हुए अल्फाज में अगर ये है कि अल्लाह बुरा कर देगा, हमारे साथ ये हुआ तो बहुत बुरा होगा, तो उसमें भी कोई उसकी रज़ा होती है जो आपके हक़ में बेहतर होती है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जस्टिफिकेशंस दे सकते हो। लेकिन होने ना होने के बीच में भी कुछ होता है, उसको अगर आप रज़ा समझ लो, तो जिस तरह हुसैन का मैदान करबला में सब्र और बेबसी एक अलग अलग चीज़ों का अलग कर दिया था, वो सब्र था, बेबसी नहीं थी। खुदा की रज़ा पे राज़ी होने की अलामत सब्र हुसैन भी है और इश्क हुसैन भी है।
تو ہم لوگوں نے بہت جلدی رزلٹ نکالنے کا ایک تعلق اپنے ساتھ جوڑ لیا، بس جلدی سے ہو جائے، مطلب جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں بس ہو جائے. اب اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ نے کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ بہت ساری ای میلز آتی ہیں جس میں کہتے ہیں جی ہم تو کب سے انتظار کتنے مدت سے انتظار کر رہے ہو، چلو آپ بتاؤ. مطلب اس سے گلا شکوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے صبر کا کہ خار پر یعنی کانٹے پہ نگاہ پڑے اور وہ پھول دکھائی دے. فرق سمجھ رہے ہو؟ یہ جو فقیر ہیں، جو ولی ہیں، ان کی نگاہ سی کہ نگاہ تو کانٹے پہ پڑی ہے لیکن وہ پھول دکھائی دیتا ہے. رات نظر میں ہو لیکن صبح دکھائی دے. تو یہ بے صبری جو ہے ہماری زندگیوں میں جب تک ہے، ہمارے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں. نہ یہاں قرار، نہ مرنے کے بعد قرار ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ راہ الفت میں قدم رکھیں اور آگے بڑھ نہ سکیں. کبھی کبھی عشق الہی میں یہ بھی تو ہوتا ہے. کیوں ایسا امکان کیوں ہوگا؟ مطلب کہ اگر آپ راہ الفت میں قدم رکھیں اور آگے بڑھ نہ سکیں، جب آپ سفر عشق پر روانہ ہو تو ہر طرح کی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا آپ کو. یہ پہلی سیڑھی ہے. کسی بھی مذمت، کسی کے بھی خلاف مذمت جو ہے کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے. تو جو آپ پہ بیت رہی ہے اس کو بیتنے دو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں ہم بڑے فقیر ہیں، ہم میں بڑی اسپرچوالٹی ہے، ہم بڑے مراقبے کرتے ہیں لیکن ہمیں اندر سے تسکین نہیں آ رہی. تسکین دے رہا ہوں آپ کو، یہ لے لو. تو جو آپ کی زندگی کھو رہے ہو، یہ عروج و زوال ہے. فکر مند نہ ہونا، یہ مت سوچنا کہ بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. یہ وسوسے، یہ اندیشے، یہ آپ کے سفر میں بڑھنے والے قدموں کو روکتے ہیں. اس کو روکنا مت دینا، ورنہ آپ کے جو عزم ہے اس کو شکست ہو جائے گی بڑی آسانی سے. ان اندیشوں کو خود پہ حاوی نہ ہونے دیں آپ، بلکہ زندگی جس بھی رخ پہ آپ کو لے کر جا رہی ہے، جس ڈگر پہ لے کر جا رہی ہے، اسی رخ کو اختیار کرتے جانا. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس رخ کے آپ عادی ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا بدلا ہوا رخ بہتر ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ ہماری عقل اتنی ہے نا، کبھی کبھی ہمیں اچھا دکھائی دے رہا ہوتا لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. اب اولاد کس کو اچھی نہیں لگتی؟ مانگتے ہو نا، درباروں پہ جا کے مانگتے ہو، روزوں پہ جا کے مانگتے ہو اور رو رو کے مانگتے ہو کہ ہم نے کیا کیا. 20 برس دعائیں کی، اللہ نے اولاد دے دی، بڑے ہوئے ماں باپ کو جوتے مارے، ٹھٹرتی ہوئی سردیوں میں گھر سے نکال دیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور بھکاریوں کی طرح ماں باپ اسی دربار پہ آ کے کہہ رہے ہیں پروردگار تیرے اس پیارے کے بدلے میں اپنا پیارا مانگا تھا، جب تجھے پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے تو نے دیا ہی کیوں؟ مجھے تڑپنے دیتے. پھر اس دعا کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بظاہر جو چیزیں ہمیں اچھی نظر آ رہی ہیں وہ آگے چل کے ہمارے لیے بری ہوں گی، اس وجہ سے روک رہا ہے وہ. اب جو ہم جانتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہمارے لیے بہتر لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے. قرآن بتاتا ہے، ہمیں سب تائید کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگوں کی جو شبیہیں ہیں، جو ہم لوگوں کی شکل ہے، اس پہ تقدیر کی تحریر یہاں پیشانی پہ لکھ دی جاتی ہے لیکن انویزیبل ہوتی ہے. اس کو صرف وہی بینا آنکھیں پڑھ سکتی ہیں جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، جو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے اور آپ کا ماضی کیا تھا. تو یہ ایک نامکمل تصویر ہم اپنے وجود میں لیے جاتے ہیں، انسانی ماہرانہ خطاطی کا کوئی نفیس فن پارہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن ہیں اس مصور کی ساری تخلیقیں بڑے ہی کام کی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو حقیقت میں جب مخلوق سے محبت نہیں ہوتی، اس کی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم لوگ سوچ نہیں پاتے، ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے. نصیحتیں آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو غلاظت ہے، جو ڈرٹینس ہے، اس کی دو جو اقسام ہوتی ہیں، ایک اندرونی ہوتی ہے ظاہری اور ایک باطنی ہوتی ہے. اصل میں اصلی غلاظت اندر ہوتی ہے. باہر والی تو آپ طہارت سے، پانی سے، وضو سے پاک کر لیتے ہو، لیکن اندر کون سا وضو کرو گے؟ اندر کون سا پانی جائے گا؟
اندر وہ آپ کے آنسوؤں کا، پشیمانی کا، معافی کا، تکلیف کا پانی جب جاتا ہے تو اس کو دھوتا ہے، وہ تیزاب والا کام کرتا ہے، زنگ آلود چیزوں کو بھی دھو دیتا ہے، وہ دل کو دھوتا ہے، قلب پہ لگے ہوئے زنگ کو بھی، داغ کو بھی دور کرتا ہے، اور پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس سفر پہ جانا جسے عشق حقیقی کا سفر کہتے ہیں۔ تو دلوں سے پہلے تو یہ قدورتیں ہٹانی ہیں۔ انسان چلتا پھرتا قرآن تبھی بنتا ہے جب وہ پاک ہو، قرآن کی جگہ پاک صاف ہے، طاق نہیں ہے، صرف پاک صاف بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جب ہم کسی انسان کو حقیر جانیں گے تو یہ سمجھ لو ایک انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہے، جو ہر چیز آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جگہ آپ کے قلب میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی باہر سے حملہ کرنے والی طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا، باہر سے آ کے کوئی حملہ نہیں ہے، اندر سے حملہ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے نفس میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ موت کیا ہے۔ دیکھو قرآن میں مختلف جگہوں پہ پروردگار نے کہا ہے، یہ جو قتل کرنے کا ایک ذکر ہوتا ہے، نفس کی موت کا جو ذکر ہے، شہادتوں کے مقام ہے، تو کبھی کبھی قتل ظاہری قتل کی بات نہیں ہوتی، وہ تو جہاد ہے اللہ کی راہ میں جو آپ کرتے ہو، لیکن وہ بھی اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں، اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے، ہم سمپل سی بات بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو یہ قتل کا لفظ ہے یہ ٹکڑے سے نکلا ہے، مطلب ایک جو جیسے آلو کا قتلہ ہوتا ہے تو قتلہ اور قتل کو ایک جگہ پہ جوڑا گیا ہے۔ تو جو قتل ہوتا ہے ہمارے نفس کا قتل، پہلے ہم نے اپنے نفس کو قتل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک بیڈ چیز بھی لگا کے بھیجی گئی ہے، اس کو یا تو پاک کرنا ہے یا پھر اس جیسا ہو جانا۔ اس جیسے ہو گئے تو ہمارا انجام بھی ان جیسوں ہوگا، ان جیسوں جیسا جو فرعون و یزید ٹائپ کے لوگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے پاک کر دیں گے تو پھر ہماری صحبت میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہوگا، پھر اللہ کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ہر قدم اٹھتے ہوئے بڑے آسان ہوں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوں گے۔ سفر جس وقت آپ کرتے ہو، مطلب میری زندگی کے جتنے سفر گزرے، آپ لوگوں کا پہلے تو شکریہ، جتنی بھی ای میلز آتی ہیں اس میں واضح طور پہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ جرنی، وہ سننا، جو کہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ چیدہ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، پارٹس ہوتے ہیں جو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں اس طرح کے ایام گزریں۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہو تب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیجتا ضرور ہے۔ کبھی کبھی آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کرو۔ تو میں اپنے آپ سے بات کرنے والی ایک پوزیشن پہ ایسی جگہ پہ تھا جب کام کرنے کے لیے زیادہ ہے نہیں، اسٹرگل لائف ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، شب و روز یہ گزرتے تھے کہ چلو نماز تو پڑھ لیں، لیکن وہ چلو نماز اس لیے پڑھیں گے میں فارغ ہوں، لیکن جب میں مصروف بھی ہوں تو نماز تو میں پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب چلو نماز پڑھ لیں، ابھی کام تو نہیں ہے، اس کے بعد کچھ کر لیں گے، آپ فارغ ہیں۔ مصروفیت میں عبادتوں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایک خاتون ہے، اب معلوم نہیں اللہ انہیں زندگی دے، لاہور میں جب آپ کبھی جاتے ہو اردو بازار والی سائیڈ پہ تو وہاں پہ ایک فٹ پاتھ ہے جہاں پہ ایک خاتون چنے کی دال اور پراٹھے بیچا کرتی تھی، اور گھر سے ایک سلور کی ہنڈیا میں، کافی بڑی ہنڈیا ہوتی تھی جس میں صرف چنے کی دال، اور بہت اچھی چنے کی دال جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن وہ لچھے والا پراٹھا وہیں اس نے ایک انگیٹھی رکھی ہوتی تھی فٹ پاتھ کے کھمبے کے نیچے تاکہ روشنی میں نظر آئے، اور لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اور گھر سے وہ 5-6 پیڑیاں لے کر آتی تھی، وہ چھوٹی سی پیڑیاں ہوتی ہیں جس پہ عورتیں بیٹھ کے کھانا وانا بھی بناتی ہیں، وہ اکٹھی ہوتی تھی، ایسے کر کے پھیلا دیتی تھی، آپ اس پیڑھی پہ بیٹھے، آپ نے زمین پہ پلیٹ رکھی جس میں اس نے دال ڈال کے دی، اور ایک پلیٹ میں کاغذ اخبار جو ہوتی تھی اس کے اوپر پراٹھا لچھے والا، اور آپ کھاتے تھے، اور وہ 5 روپے ایک پراٹھا اور ایک پلیٹ دال کی قیمت ہوتی تھی، اور وہ اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ آپ 2-3 پراٹھے بھی کھا لو، دال بھی لے لو، مطلب آپ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ وہ جو خاتون تھی کافی ہیلتھی تھی، صحت مند تھی، تو ایک دن جب بھوکا تھا تو مجھے وہ بڑا فیسینیٹ کیا، مطلب کھانے آپ اچھے ہوٹلوں کے تو کھاتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ بیٹھی ہے اور ایک بوڑھا سا آدمی جو کھانا کھا رہا ہے، میں آ کے بیٹھا، میں نے کہا مجھے بھی دے دو۔ اب میرا حلیہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، باقی جو زمین پہ شلوار قمیض والے بیٹھے اور ایک جینز اور ٹی شرٹ اور بیگ پیچھے پہنا ہوا، کیونکہ رہنے کو گھر نہیں اور بس چھت ہے پروردگار کی، بیٹھ کے کھانا وانا کھایا، تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا ایک پلیٹ اور دے دیجئے، تو اس نے کہا ہاں کھاؤ، میں نے دے دیا۔ تو مجھے ایسے دیکھ کے کہتی ہے باؤ کدھروں آیا تو، مطلب ظاہر ہے وہ پتہ چل گیا کہ ایک بیگ ہے، کہاں سے آئے تو، میں نے کہا جی میں اسلام آباد سے آیا۔ کہا اچھا،
اسلام آباد تو آیا ہے کی کرنا ہے؟ میں کہ جی وہ ابھی میرے منہ میں تھا یہ لفظ، جی میں وہ کہہ رہی کم دیکھنے آئے ہیں، کم لین آئے ہیں. میں نے کہا ہاں جی میں کام ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. تو کہہ رہی ہے 34 دن ہو گئے تینوں، اور میں ایسے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ یس 34 ڈیز تو ہو گئے ہیں مجھے. تو میں نے کہا شاید اتفاقاً جیسے کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے. میں نے کہا ہاں جی تقریباً اتنے ہی دن، کہ تقریباً نہیں 34 دن ہو گئے تینوں. میں نے کہا ہاں 34 دن ہوئے فلاں تاریخ نو، تو 2 تاریخ نو چلیا سے. میں نے کہا جی. میں نے کہا تمہیں کس طرح پتہ؟ اب میں جتنی مجھے معلومات ہے میرے بارے میں حساب کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس تو ایک براہ راست ایگزام دینے کے بعد ڈگری حاصل ہوئی، اور ایک عورت بیٹھ کے چنے کی دال اور پراٹھا بیچ رہی ہے، اور وہ مجھے بتا رہی ہے کہ اتنے دن تمہیں ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے. تو جس نے چھوڑ کے آیا ہے اس ماں دا کوئی خیال نہیں. تو میری ماں کے بارے میں کہہ رہی ہے جدو تینوں دروازے تے چھوڑ رہی سی تو اس اکھیاں تینوں یاد نہیں. میرے دماغ میں یہ آیا کہ ایک تو مطلب یہ کوئی کمال بات نہیں ہے یہ جو بتا رہی ہے. پتہ ہے کہ میری ایج میں میری ماں مجھے چھوڑنے آئی ہوگی دروازے پہ، ظاہر ہے پیار محبت جو بھی ہوتا ہے، اور میری ماں ہمیشہ مجھے چھوڑنے آیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی اس کی منزل جہاں بھی ہے. تو یہاں تک بالکل بلینک تھا. تو میں نے کہا ہاں جی ہوتا ہے سب کی ماں کے ساتھ. کہہ رہی ہے نہیں تیری ماں دی محبت تیرے نال زیادہ ہے. میں تھوڑا جہاں پنجابی مشکل ہوگی وہاں اردو میں آپ سے اس کی ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی میری جو ماں ہے وہ رو رہی تھی. تو مجھے کہتی ہے یہ جو فکر مندی ہوتی ہے یہ راہ الفت جو ایک لفظ ہے اس میں کہیں نہ کہیں تمہیں بھٹکائے گی، تمہیں فیوچر کا جو ایک مستقبل میں جو آنے والا وقت ہے اس میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اور ہار اٹھنے والا پہلا قدم پتر جی تمہارا آخری قدم ہے، اس لیے جو بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرنا. میں نے کہا جی اتنی گاڑی باتیں تو مجھے بھی نہیں آتی ہیں جتنی آپ بول رہی ہو، آپ بہت اچھی ہو. تو آپ یہ ہنڈیا کیوں بیچتی ہو، مطلب یہ کھانا کیوں بیچتی ہو، کیا سٹوری ہے آپ کی؟ کہ جی سٹوری سننی ہے میری. میں نے کہا ہاں سنا دیں، اب دال کھا رہے ہیں ساتھ میں آپ ٹائم بھی پاس کر رہے ہیں. اب یہ سوچا میں نے. تو مجھے کہہ رہی ہے دال کھاتے ہوئے ٹائم پاس کرنا ہے اس لیے سٹوری سننی. تو میں فوراً تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ میرے دماغ کی یا میرے دل کی بات ایسے کیسے سوچ رہی ہے. تو میں مسکرایا. کہہ رہی ہے اب تم اس کو لپیٹنے کی کوشش مت کرنا، اٹس مین کہ اپنے کور کرنے کی کوشش مت کرنا جو تم نے سوچا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ آپ مجھے اتنی گہری کیوں لگتی ہو؟ کہہ رہی کیونکہ میں گہری ہوں. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہہ رہی چل پھر تینوں سمجھانا. میں اتنے میں اس بندے نے 5 روپے دیے جو مجھ سے پہلے بزرگ بیٹھے تھے اور چلے گئے. مجھے دال کے دی. کہہ رہی تو دال کھا. کہہ رہی ہے اب میں تجھے بتاتی ہوں لکھا ہوا نظر آتا تھا، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں کہ اللہ نظر آ جائے، صرف لفظ لکھا ہوا نظر آتا تھا. اور کہہ رہی ہے کہ میرے کو 3 دن گزرے تو اس بابا جی نے مجھے بلایا. کہہ رہا ہے لے تیرے 10 دن بھی پورے ہو گئے، آ گیا جواب، ہوں تو جا جتھوں آئی سے. پھر میں اٹھ کے چل پئی. مجھے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا. اور جب میں گھر پہنچی تو مجھے خواب میں آیا کہ تو روٹیاں کھوا. اور میں نے سوال پوچھ لیا کہ کیوں؟ تو جواب آیا اس رستے میں سوال نہیں ہوتے، لیکن تو نے پوچھا کیوں؟ تو بہت سارے لوگوں کو روٹیاں کھلاتے ہوئے تو نے پیغام دینا ہے یہ کہ تجھے روٹی چاہیے یا رب چاہیے. تو کہہ رہی ہے بس میری یہ ڈیوٹی لگی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جس بندے کی طرف دیکھتی ہوں مجھے کیسے پتا کہ یہ کون ہے کیا ہے. میں نے کوئی علم نہیں کیا، میں نے کوئی چلے نہیں کاٹے پتر جی، بس میں نماز پڑھتی ہوں. اور میں جس کی طرف دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کسی کا چہرہ سانولا ہے کسی کا کالا ہے. لیکن میرے 2 بیٹے تھے، میرے دونوں بیٹے بس کے حادثے میں مارے گئے. اور میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کر دیں. اور میں بڑی خوددار ہوں تو میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. خاوند مرے ہوئے اتنا سال ہو گیا. تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے کوئی روٹی کا بندوبست کر دے. تو میرے خواب میں بار بار میرا رب آ کے مجھے کہنے لگا تجھے صرف روٹی چاہیے یا میں چاہیے، تجھے صرف روٹی چاہیے یا میں چاہیے. تو میں اٹھتی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا. اور میں اپنے ایک مرشد کے پاس گئی، اور مرشد جو ڈیرے والے ہیں انہوں نے ایک علاقے کا نام لیا. میں وہاں گئی تو ان کو میں نے جب یہ خواب بتایا تو پہلے وہ کہنے لگے کہ تو پاگل ہو گئی، سدائی ہو گئی ہے تو. جمیلہ نام ہے ان باجی کا. جمیلہ تو سدائی ہو گئی ہے کیونکہ تجھے رب آ کے خواب میں کہے گا کہ روٹیاں اور وہ. اور کہہ رہی ہے اس کے بعد بھی مجھے خواب مسلسل آتے گئے. مجھے تکلیف تھی کہ اس کا میں پتہ کہاں لینے کے لیے جاؤں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ سیمڑ چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ.
1 سال میں لوگوں سے پیسے ادھار مانگ مانگ صرف اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جاتی رہی، اور ایک بزرگ مجھے مل گئے جو اس حالت میں تو نہیں تھے کہ ان کو بزرگ کہا جائے، لیکن وہ مل گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کی تجھ پہ بڑی مہربانی ہے، تیری باطنی آنکھ اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے، تو یہ فیصلہ کر دے کہ تجھے واقعی میں روٹی چاہیے، رب چاہیے۔ میں نے کہا میں تو رب چاہیے۔ اس نے کہا پھر بھوک برداشت کر لے گی تو میں نے کہا ہاں۔ کہہ رہے جا پھر آج تو تیرے 10 دن بھوکے رہنے تھے شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہہ رہی جا پھر تیرے 10 دن ہوں تو بھوکا ہی رہنا ہے، تینوں میں 10 دیتا تیرے خواب دی تعبیر، یعنی تمہیں بتا دی ہے، اب تم نے بھوکا ہی رہنا۔ تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میرا رب تو میں قربان جاواں، اگر وہ کہہ رہا کہ مینوں بھوکا رہنا ہے تے شاہ جی ہن میں بھوکھی رہواں گی، اور تواڈے سامنے رہواں گی، اسی کے دربار میں بیٹھی۔ اب لوگ لنگر بھی کھا رہے، کھانے بھی کھا رہے، اور میں بھوکی، لیکن میرے اندر شروع کے 1-2 دنوں میں ہلکی سی چاہ ہوئی کہ مجھے بھی کھانا کھانا چاہیے، لیکن جب میرے آنکھیں میں بند کرتی تھی اور مجھے صرف آواز آتی تھی کہ صرف روٹی کھانی ہے یا میں بھی چاہیے، تجھے روٹی چاہیے، میں چاہیے، تو کہہ رہی آنکھ کھولتی تھی تو مجھے روٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، مجھے ہر جگہ بس لفظ اللہ۔ وہ جو رازق ہے، رزق نہیں ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رازق کو چھوڑ دیا۔ یہ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں، قدرت نے جو ہم پہ ذمہ داری لگائی ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بھاری ہوتی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں جب بھی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، مجھے میل آتی ہے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں بڑے پیار سے، لیکن ہماری تشنگی ختم نہیں ہوتی، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ہم سب خدا کی صورت پہ تخلیق کیے گئے ہیں، یہ یاد رکھو آپ۔ لیکن پھر بھی یہ خدا کی حکمت ہے کہ ہم سے ہر ایک کو مختلف اور منفرد بنایا۔ جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہے، جو آپ ہوں وہ میں نہیں ہوں، آپ کی کوالٹیز مجھ میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی سے 2 انسان بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو ٹوئنز پیدا ہوئے ان لوگوں کو بھی ایک جیسا ظاہراً شکلاً بنا دے گا، لیکن ان سائیڈ ان کی سٹوریز الگ الگ چلتی ہیں، ان کے نصیب الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی 2 دل ایک دوسرے کے لیے اگر تیرے ادھر سی تیرا پیو، اور وہ صرف بنا پلک چھپکائے، وہ جو جمیلہ خاتون تھی انہوں نے پورے کا پورا میری پیدائش تک اس وقت سے لے کے ریورس گئی اور بتایا، اور جب اس نے بتا چکی تو 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے اور اس نے آنکھ صاف کی تو کہہ رہی ہے اور کچھ پتر، بس اس نے یہ کہا۔ میرے ہاتھ میں جو نوالا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد مجھے نوالا لینا کب تھا، پتھر کا ہاتھ تھا میرا، میں صرف اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ سکین کر رہی ہے۔ سکین کتنا کرو گے آپ؟ مطلب کتنا حساب کرو گے؟ تصوف میں بھی ایک لمٹ ہے، آپ کتنا پیچھے جا رہے ہو۔ اس نے ریاضت نہیں کی، اس نے عبادت نہیں کی، اس کو بیٹھے بٹھائے خواب میں رب نے کہہ دیا کہ تجھے روٹی چاہیے یا رب چاہیے، اور اس کا کام بھی یہ ہے کہ یہ روٹی دیتے دیتے فٹ پاتھ پہ، اور پھر رو رہی ہے۔ اور میں بڑا حیران، میں اس کو مطلب میرے حلق میں الفاظ پھنسے ہوئے کہ کیسے یہ سب کچھ کیسے، اور وہ مجھے میرے پھنسے ہوئے الفاظوں سے آگے کہہ رہی ہے اب کچھ وہ بظاہر ویسا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کے سارے ارمان، ساری چیزیں، غلاظتیں مجھے نظر آ جاتی ہیں، اور یہ میرے اللہ کا کوئی خاص احسان ہے مجھ پہ۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ جو اتنا بتا رہے ہو بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ آپ یقین کرو گے اس رب کی ذات پہ بہت سارے لوگ آپ کو نوسر باز ملتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ ہم جھوٹوں میں رہ کے ہر چیز کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، یعنی پتھر پھینک رہے ہو آپ سنگ پارس تلاش کرنے کے لیے دریا کے کنارے، اور سنگ پارس کو بھی جلدی میں آپ نے پتھر سمجھ کے پھینک دیا، اور پھر پچھتاتے ہو ارے یار یہ کیا کیا۔ وہ ایک ہی ملے گا نا سنگ پارس۔ اس عورت کو میں نے کہا میرے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا صرف 3 منٹ میں تمہیں تیرے بارے میں بتاؤں گی۔ میں نے کہا ڈن ہو گیا۔ کہہ رہی ہے پر 72 لوگوں کی روٹیوں کے پیسے لوں گی تجھ سے۔ میں نے ایسے تھوڑا سا سوچا کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، جو مطلب یہ 5 روپے کے حساب سے 72۔ کہہ رہی ہے ادھار بھی چلے گا پتر جی، لیکن 72 لوگوں کے پیسے لوں گی تجھ سے۔ میں نے کہا چلو ڈن ہو گیا۔ میں نے کہا شروعات آپ ہی سے کرتے ہیں، جتنے ابھی ہوئے وہ باقی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو دے دوں گا۔ مجھے اس نے کہا تیرے وعدے بھی سچے، تیرا رب بھی سچا، تو میرے سے پہلے فلاں فلاں جگہ سے اٹھ کے آیا، اور 3 دن کی تجھے میں تیری پہلے کاروائی بتا دوں، فلاں 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 جگہ پہ تو گیا، تجھے روٹی نہیں ملی، فلاں بندے نے تجھے کام کا وعدہ کیا، ایون وہ جو حلیے بتا رہی، نام نہیں بتا رہی کہ اس طرح کا آدمی تھا، اس نے تجھ سے یہ وعدہ کیا، اور اس سے پہلے تو انڈیا میں تھا، انڈیا میں تو نے جا کے یہ کام کیا، فلاں فلاں فلاں، اور وہ اب ریورس میں جا رہی ہے، مطلب یہ نہیں کر رہی کہ میرا فیوچر دکھا رہی ہے، وہ میرے پاسٹ میں جا رہی ہے۔ ایک ہوتا فیوچر جو میں بتا رہا ہوں، ایک ہوتا پاسٹ، وہ پیچھے نکل رہی ہے۔
اور وہ عین اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی، اور اس نے مجھے مہینہ اور تاریخ بتائی، اور اس نے مجھے کہا کہ اس دن ہار دی فلاں تاریخ سی، اس دن اسلام دی یہ تاریخ سی، تیرا دادا نہ پوچھی میرے سے کہ رہی اب جا تو سن، تینوں بھی روٹی چاہیے دی ہے یا رب؟ اور میں جاتے جاتے پیچھے مڑ کے کہا رب. تو کہہ رہی ہے پھر جا. میں چلا گیا. رات میں خیال آیا میں نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تو پیسے دینے ہیں، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. جلدی سے مطلب صبح اٹھا، میں نے کہا چلو جاتا ہوں. صبح گیا، وہ تھی نہیں، مطلب وہ رات کے ٹائم پہ شاید بیٹھتی. اتفاق سے مجھے میرے دوست کا فون آیا، ایک فنکشن ہے، ایک شو ہے، وہاں پہ جانا ہے. گئے تو اچھے خاصی آمدن ہو گئی، پیسے ویسے آ گئے، وہ 72 سے کئی گنا زیادہ آ گئے. میں نے سارے پیسے کاؤنٹ کیے، اور میرا بس یہ کہ رات جتنے بجے بھی بجے میں وہاں پہنچوں. میں وہاں پہنچا تو وہ اپنی ہنڈیا سمیٹ رہی تھی، لیٹ ہو گیا تھا میں، اور وہ مل گئی. اور مجھے ایسی خوشی کہ جیسے آپ کا کوئی اپنا سنگی دوست مل جاتا. اور میں نے اس کو کہا میں بھول گیا تھا آپ کے پیسے. یہ کہہ رہی تو بھول گیا تھا؟ میں نہیں بھولی تھی. 72 لوگوں کے پیسے، 72 لوگوں کی روٹیوں کے پیسے. میں نے کہا. تو کہہ رہی ہے بس یہ تو اپنے پاس رکھنا، انہیں خرچ نہ کرنا کبھی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہے بس اس 72 کی گیم تجھے 72 والا سمجھائے گا، جا لے جا. میں نے کہا نہیں لیے آپ کے پیسے میں اس دن یہ بھی وہ مجھے کہہ رہی ہے چل تو جا. کہہ رہی میرا کم ہو گیا تو جا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. میں نے کہا لیکن مجھے کھانا کھانا ہے. کہہ رہی موگی تم نے خود کہہ دیا تھا کہ مجھے رب چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، تو روٹی مک گئی پتر جی. یہ آخری جملہ تھا اس میری بہن کا، اس بزرگ کا، جس نے مجھے چکرا دیا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ والوں سے ملتے ہو پھر الجھتے نہیں ہو، ان کے پیچھے بھاگتے نہیں ہو کہ مجھے میرا فیوچر بتا دو، میرا فیوچر بتا دو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ ایئرپورٹ پہ بھی ملتے ہیں، نہیں جی ابھی بتا دیں ابھی بتا دیں. ارے کیسے بتا دیں؟ نہیں آپ اللہ والے ہیں، آپ غیب سے بتا دیں. ایسا تھوڑی ہوتا بھائی، کیلکولیٹ کر کے بتاتے. میرا وہ مقام تب نہیں، اب نہیں، کبھی نہیں، یہ تو اللہ ہے نا. لیکن جب آپ فکر کی راہ میں جاتے ہو تو پھر آپ کو فیوچر کا فکر نہیں ہوتی. فیوچر میں کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے، وہ رب ہے. رکھتے ہیں تو ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں چنا؟ سب سے پہلے یہ ڈسکور کرو. فرسٹ ڈسکور یور سیلف. جس دن یہ پتہ چل گیا کہ میرے رب نے آپ کو کیوں چنا ہے، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. سبھی تصوف کی راہ پہ چلنے والے نہیں ہو سکتے. آپ کو تیسری آنکھ کو بیدار کرنا ہے. آپ کا منجن کہاں بکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کس چیز کے کریٹر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لوگوں کو باتوں کے جال میں پھنسانے والے، ورغلانے والے ہم میں سے بڑے لوگ ہیں. وہ جو لوگ خدا کے مقرب ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، کبھی شاعری میں، کبھی مہنوشی کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، جب خدا کا سچا عاشق نشہ کر کے، مہ پی کے، اور یہ کہے کہ میں تو اس کے حجرے میں عبادت کے لیے گیا تھا، بکواس ہے سراسر. لوگ کہتے ہیں ہوش میں اس کو دیکھنا مشکل ہے. ہوش ہی میں تو دیکھنا ہے اس کو. ہم ہوش میں نہیں ہیں، ہم بے ہوشی کی زندگی جی رہے ہیں. بظاہر ہم عقل والے، لیکن ہم ایسے نہیں. تو فلسفانہ گفتگو ایک الگ چیز ہے، کافرانہ گفتگو ایک الگ چیز ہے، اور عشق میں فقیرانہ گفتگو ایک الگ چیز ہے. تو بات کرنی ہے تو اللہ سے کرو. ظاہری آنکھوں کو بند کرو گے تو باطنی آنکھ کھلے گی. یہاں کی تاریکی ہوگی تو وہاں کی روشنیاں آئیں گی. آپ کے قلب پہ اگر نکاح پڑ گئی تو آپ کا باطن روشن ہو جائے گا. پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا. کبھی کبھی وہ لوگوں کو بھیجتا ہے. میری زندگی، میری جرنی، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ گئے. ایک بار ہے بڑی مطلب بہت ہی گھٹیا زبان کی بات ہے، لیکن جب رب نے آپ کو کچھ دکھانا ہوتا ہے تو وہ آپ کا کام لیتا. میری شروعات ہو چکی تھی جرنی کی. میرا کام تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، تھوڑے بہت، جو میرے پاس 2 قطرے علم کے ہیں، ان تک انڈیل دیں اور وہ آگے کا سفر کر لیں. میں جس جگہ پہ پروگرام کرتا تھا، مختلف جگہوں پہ، انڈیا کی بات بتا رہا ہوں. انڈیا میں ایک جگہ ہے بامبے میں، پیلا ہاؤس اس کا نام ہے. پیلا ہاؤس پروسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کا ایک علاقہ ہے بہت بڑا، جہاں پہ صرف ویشیائیں، کال گرلز ہوتی ہیں. اور اس کے قریب ایک بہت بڑا مسلم ایریا ہے جسے بھنڈی بازار آپ کہتے ہو. تو اکثر لوگ گزرتے ہیں، اس بازار سے بھی گزرتے ہیں. وہاں معلوم نہیں کس کس ماں کی بیٹی کہاں کہاں سے آئی، کون ہے، ہر ایک اپنی سٹوری ہے. جس جگہ پہ میں جس
गेस्ट हाउस में मकीम था, रह रहा था, ज़ाहिर है जिस वक्त वो घर नहीं था, तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते थे, तो जो मैनेजर था उसके साथ भी कभी बैठ के अरे सर हमारे साथ भी चाय पी ले, तो मतलब फारिग थे वो, मतलब उनकी जो दौड़ थी वो गाड़ियाँ, होटल, बस यहाँ तक बात होती थी। तो आप अपने जैसे किसी दिमाग वाले को जब देखते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे तो वहाँ एक लड़की वेट कर रही थी पीछे एक बेंच पे बैठे हुए। तो आप जब कंफर्ट जोन में नहीं होते, आप बात कर रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई लड़की बैठी है, उसने साड़ी बांधी थी और बला की हसीन, सांवली रंगत लेकिन बला की हसीन। तो मैंने बातों बातों में उससे कहा इशारतन कि कौन है, क्यों बैठी हैं? तो कह रहा है अपने किसी गाहक का इंतज़ार कर रही है। मतलब उसने बड़ा रॉबिश लैंग्वेज में जवाब दिया, अपने किसी गाहक का इंतज़ार कर रही है। तो कैसी है, माल है? तो मैंने चाय वहाँ रखी, मैं जाने लगा तो लड़की ने मुझे कहा बात सुनेंगे आप? मैंने कहा जी फिर बताइए। 2 मिनट आपसे हम बात कर सकते हैं? तो अब आपके दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसी औरत जो जिस्म बेचने वाली है, वो किसी के इंतज़ार में या किसी ने शायद टाइम दिया होगा, वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बातें होंगी, या पैसे मांगेंगी या आपसे कोई इस तरह का तकाजा होगा कि अब मैं भूखी हूँ, मैं ये हूँ। तो आप, मैंने कहा, वो उसने कहा कि आप लोग बातें करो यार, मैं जाके अभी सिगरेट लेकर आता हूँ। वो नीचे निकला और वहीं पे बेंच के पास जहाँ पे बैठे थे, रिसेप्शन पे ही वहीं बैठे। मैंने कहा जी। तो मुझे कहने लगी कि नाम क्या है आपका? मैंने कहा हैदर नाम है मेरा। नाम इतना पवित्र है आपका, हमारा नाम गीता है। मैंने कहा ओके गीता, बताइए क्या कहना है आपने मुझे? कह रही है मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ आपको? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा नहीं आप सुंदर हो। कह रही आप अच्छे आदमी नहीं हो अभी तक। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कह रही आपको मेरी सुंदरता दिखती है, वो जिसने आपको जिस काम पे लगाया है वो आपको नहीं दिखता है। मैंने कहा किसने मुझे किस काम पे लगाया, मैं समझा नहीं। कह रही हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, आपके अल्लाह जी की बात कर रहे हैं हम। आपको मैं वैश्या लग रही हूँ ना, मैं जिस्म बेचती हूँ ना, लगेगा आपको ऐसा ही। आप जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप अपना जितना बतिया रहे हो उस आदमी के साथ वो ख़त्म करोगी तो मैं आपसे कोई बात करूँगी। मैंने कहा मेरे लिए मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। कह रही है मैं भी नहीं जानती हूँ आपको, लेकिन मुझे किसी ने भेजा। अच्छा होता क्या है जब आप किसी मुल्क में हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई भी अननोन बंदा आपसे कोई भी बात कर रहा है तो आप अलर्ट मोड में होते हो कि भाई मतलब ये मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। मैंने ये सोचा कि अब आखिर पे डेफिनेटली पैसे मांगेगी। जब ये हमारी बात हो रही कि आप बता रहे थे तो हमने दे देखा, मैंने ये सोचा कि मुझसे पैसों का तकाजा करेगी कि मेरी हेल्प कर दो। कह रही पैसे वैसे नहीं मांग रहे हम आपसे, इतना गहराई में जाके मत सोचो, ऊपर ये सतह पर रहो और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। तुम्हारे पास 40 दिन हैं, 40 दिन या यहाँ रुको या 40 दिन के अंदर अंदर अपने गाँव चले जाओ। मैंने कहा लेकिन मेरा ये गाँव, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरा ये गांव। कह रही हाँ पाकिस्तान से आए हो ना, यहाँ किसी को बताना मत, खाल उधेड़ लेते हैं, उनको हर बंदा उग्रवादी दिखाई देता है। लेकिन तुम्हारा ये मकसद तो नहीं है, तो मुझे अभी तक वैश्या समझ रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं समझ रहा हूँ। मुझे उसने कहा उसकी बात तुमने मानी क्यों, तो मुझे जानते हो पर्सनली? मैंने कहा नहीं। तो आप हमको ऐसा क्यों बोले हो? मैंने कहा आपका नाम तो बड़ा अच्छा है। कह रही नाम पवित्र है लेकिन हमारे काम अच्छे नहीं हैं। कह रही है लो फिर सुन लो, आप जब से यहाँ आए हो आप अधूरे हो, आप उसका काम नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया कि आप रोटियाँ कमाओ, आपको इसलिए नहीं भेजा गया कि आप अपनी लाइफ बनाओ, यहाँ पे किसी काम से आए हो। मैंने कहा मेरा यही तो काम है, मैं मीडिया से हूँ, मैं मीडिया के काम ढूंढ रहा हूँ। कह रही है वो बज़ाहिर है, ज़ाहिरन अगर हम आपके शरीर के अंदर उतर जाएं तो आपकी आत्मा वैसी नहीं है। मैंने कहा चलो मान लिया, लेकिन आप इतनी बात कैसे जानती हो हमारे बारे में? मतलब ये कैसे जानती हो कि हम यहाँ से नहीं हैं, हम फलां से हैं? चलो मेरी शक्ल मिलती है, मेरी जो भाषा है वैसी नहीं है, लेकिन हम सब तो एक ही लगते हैं। फिर उसने कहा जानते हो मैंने आज तक जिस्म को हाथ लगाने किसी महापुरुष को नहीं दिया है, मैं अभी भी वैसी हूँ जैसी कि एक कंवारी कन्या होती। तुम सिर्फ सितारे पढ़ते हो मियाँ। हम यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि अल्लाह आपसे बहुत नाराज़ होने वाला है। अगर आप इसी तरह करोगे तो उसको मनाओगे कैसे? जाओ मना लो।
میں نے کہا میں مطلب بلینک ہوں، کیا اس سے بات کروں، مطلب میں کیا بات کروں، اب میں سوچ رہا ہوں. تو مجھے کہہ رہی ہے جواب نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تم وہیں رکے ہو کہ ہم کسی گاہک کا انتظار کر رہے ہیں. چلو بتا دیتے ہیں. 5,542 روپے ہیں آپ کے پرس میں. آپ کے پاس 4 شرٹیں اور 3 پینٹیں ہیں، 2 جوتوں کی جوڑیاں ہیں. آپ یہاں سے اس جگہ تک کا سفر جو کرنے والے ہو اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ آپ کو 3 دفعہ رکنا پڑے گا، 3 دفعہ مشکلوں میں آپ گھرو گے. جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے صرف ایک سوال کیا. میں نے کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، یہ سارے گیانی جو علم ہے آپ کے پاس یہ کیسے آیا اور مجھے کیوں تلاش کیا؟ مطلب میں کوئی ایجنٹ تو ہوں نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں جو کسی بھی ملک میں جا کے کام کر سکتا ہے. مجھے کہہ رہی مجھے تمہارے کام کرنے سے اعتراض نہیں ہے، یہ تو ایک راستہ ہے، لیکن جس راستے کو تم نے چھوڑا وہ غلط ہے. کسی بھی عورت کو دیکھ کے جج کرنے کی کوشش مت کرنا. وہ جسم بیچے، وہ کچھ بھی بیچے، وہ اس کے اور اس کے ایشور کا معاملہ ہے. نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا. بس یہ میسج دیا، چلی گئی. میں نہیں سمجھا کیوں ملی، کیا بات ہوئی. حاجی علی کا دربار ہے بامبے میں، وہاں پہ صلاح الدین صاحب جو لوگ جانتے ہیں بامبے کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہاں پہ مجاور جو ہوتے ہیں تو ان میں صلاح الدین صاحب ہیں اور ٹرسٹی بھی ہیں. کافی لنگر وغیرہ پہ بھی پہلے ان کا انتظام ہوتا تھا. ان کے ساتھ میرا کبھی کبھی سلام دعا اسی تصوف پہ بات ہوتی تھی. تو میں ویری نیکسٹ ڈے ان کے پاس گیا. میں نے ایسے ہی مطلب دل عجیب سا تھا کہ کیا ہے، اور میں کبھی ریاکٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا اللہ کہیں نہ کہیں سے پیغام دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے پیغام دے دیتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا، مطلب اب تو خیر کچھ اور ہی کہانی، ایسا ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا یار مجھے فلاں کام کس تاریخ کو کرنا ہے یا فلاں بندے سے مجھے کب ملنا ہے. تو میں ایسے کر کے دیکھتا تھا، کوئی گاڑی گزرتی تھی اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا 15، تو میں کہتا تھا کہ 15 تاریخ کو کر لیتا ہوں، لیکن کتنے بجے کرنا ہے. پھر کوئی گاڑی گزرتی تھی جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا 1 2 3، تو میں کہتا 12:30 پہ 1 2 3 0 جو بھی لکھا 12:30 پہ. آپ یقین کرو 15 تاریخ کو 12:30 پہ مجھے جس سے ملنا ہوتا تھا میں وہاں جاتا تھا، وہی کام ہو جاتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پیغام گھومے جا رہے ہیں، زندگی ننگی گھوم رہی ہے ہمارے سامنے لیکن ہماری آنکھ نہیں ہے. ناٹ گیمبلنگ، یہ گیمبلرز کرتے ہیں لیکن یہ زندگی ہماری جوائی ہے. خیر میں ان حضرت کے پاس پہنچا، بات چیت ہوئی تو میں نے کہا حضرت ابھی پچھلے دنوں بڑا عجیب اتفاق ہوا. تو کہنے لگے وہ تمہیں بھی مل گئی. میں نے کہا کون؟ کہہ رہے ہیں جس کو تم وحشیہ سمجھے تھے. میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں جیسے اس کو پتا تھا جیسے مجھے پتا ہے، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ میں نے کہا پر کہہ رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے برخوردار کہ آپ ابھی کچے ہو، نہ باطن نہ ظاہر، آپ کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. انسان سے پیار کرو، اس کا مقصد یہ ہے. کسی کی برائی پہ نظر مت ڈالو، دیدے قصور پہ قائم رہو. دیدے قصور کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا کرے جس سے ہمارے گناہ ہمیں دکھیں. کہا اپنے گریبان میں جھانکتے رہو، کسی اور کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا. اس کا یہ کام تھا، میرا بھی یہی کام ہے، اب آگے تمہارا کام ہے. مجھے ساری الجھنیں گریں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں. آپ گٹر میں رہو، آپ کیچڑ میں رہو، آپ دریا میں رہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ جب آپ رب کو پکارتے ہو تو یہ جو مشکل سفر ہے حیات کا، ان رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے کسی کی بھی صورت میں. کوئی بھی مل جائے گا زندگی میں. مطلب ہم ہر انسان میں برائی تلاش کرتے ہیں، یار اس میں کیا بری ہیبٹ ہے. لیکن جب آپ مرے ہوئے کتے کی بدبو سے ناک بند کرنے کی بجائے اس کے چمکتے ہوئے دانتوں پہ نگاہ ڈالو گے، جو میں نے ابتدا میں کہا خار پہ نظر ڈالو تو گل دکھائی دے، سمجھ لو آپ رب کے بہت قریب ہو. خوش رہو، آباد رہو میرے نہیں بکھرے وہ لفظوں کے ساتھ. ہم نے کر دیا ہے اپنی اس شب کا آغاز، سمیٹ لینا یہ میرے وجود کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ بہانہ ہے. تو چلیے اس بہانے میں آپ کو بہانہ جانتے ہیں ہم کہ کس طرح سے بہیں گے. حمل ایریز والوں کا یہ ہفتہ کیسے گزرنے والا؟ سب سے پہلے ایریز والوں، آپ لوگوں کی زندگی جانتے ہو کہ کتنی مشکل سے اب یہاں تک پہنچی ہے. میں اکیلا ہوں، یہاں کوئی نہیں میرے ساتھ.
کر گئے ہاتھ سبھی دشت نسی میرے ساتھ. آسماں دیکھ رفاقت تو اسے کہتے ہیں, بوجھ اٹھا کر میرا چلتی ہے زمین میرے ساتھ. یہ بھی تو وقت کی جانب ہے دل جوئی میری, ایک سے بڑھ کے رہا ایک یقین میرے ساتھ. ایسا گھر ہوں کہ تیری آگ میں جلنا چاہوں, بس یہ ڈر ہے کہ نہ جل جائیں مکین میرے ساتھ. دل جو ایک دشت ہے پھر شہر سا ہو جائے گا, تیری یادیں جو کوئی روز رہیں میرے ساتھ. میں تو دل ہوں یہ سبھی سجدے میرے دم سے ہیں, جب دھڑکتا ہوں تو جھکتی ہے جبیں میرے ساتھ. آپ کی جبیں آپ کے ساتھ جھکے گی ایریز والو, تبھی آپ کا مقام ہوگا بلند. اور رب کی طرف جانے والے راستوں کی طرف اشارے کافی نہیں ہیں, پریکٹیکلی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. اس ہفتے میں جو آپ کے حکمران سے آ رہے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بہت صبر کرنے کے بعد جو انعام ملے گا روپے پیسے کی دوڑ میں, فائنینشیل سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں پہلا مقام اب آپ کا ہونے والا ہے 81% تک. یعنی بوسٹنگ آف کیپٹل اینڈ منی آپ کے کریئر کو لے کے بہت بڑی تبدیلی لانے والا ہے. یہ ہفتہ شروع ہو چکا ہے جو آپ کے لیے بہتر راستے آپ کو بتائے گا. جو بھی منصوبے آپ کے پاس تکمیل تک نہیں پہنچے وہ مکمل ہو جائیں گے. آپ کی ترقی کی راہ میں حائل جتنی دیواریں ہیں وہ ایک ایک کر کے اب گرنا شروع ہو جائیں گی, اور آپ اپنے ستاروں سے آگے پہنچنے کی کوشش میں بہت سارے لوگ پیچھے چھوڑ دو گے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. نئی ملازمت ملنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو کوئی آفر آ سکتی ہے. اگر آپ لوگوں نے سبمٹ نہیں کیا ہے ابھی تک تو پلیز سبمٹ کر سکتے ہو. آپ لوگوں کو بہت جلدی بلا لیا جائے گا انٹرویو کے لیے. کریئر کے حوالے سے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں انہوں نے اگر پیپر دیے ہیں تو پاس ہو جائیں گے اچھے خاصے نمبروں میں. کوئی سیپلی کے چانسز اس ہفتے اگر رزلٹ آتا ہے یا آنے والے دنوں میں تو بالکل نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں کالج یونیورسٹی میں جا کے رہنا چاہتے ہو, کام کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو تو بہت سارے لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کے رویے سے متاثر ہوئے بغیر لوگ رہ نہیں سکیں گے. تعمیراتی جتنے بھی شعبے ہیں, زمین جائیداد خرید و فروخت, لینڈ یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو, چاہے وہ بجری کا کام ہے, لوہے سریے کا کام ہے, اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی پراپرٹی سے جڑی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جڑے ہو, فوڈ کے ساتھ کسی بھی کام کے ساتھ جڑے ہو, کپڑا یا کاغذ کے ساتھ جڑے ہو, آپ لوگوں کے کریئر میں ایک نئی بوسٹ آ جائے گی جو آپ کے رکے ہوئے معاملات کو بہت آسانی سے سلجھا دے گی. ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت مشکلات کو آپ نے دیکھا ہے. ابھی دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ وہ کن کی وجہ سے تھی. وہ میجک تھا, ووڈو تھا, یا کسی نے کوئی تباہی مچائی ہوئی تھی. تو ابھی آپ کے لیے یہ چیز بھی بہت بہتر ہو جائے گی, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا فیوچر سیف ہے. آپ کو نقصان کا اندیشہ اسٹاک مارکیٹ اور پرائز بانڈ میں اس ہفتے بالکل بھی نہیں ہے. جو بھی پلاننگ کرو اپنے ڈاکومنٹس, پیپر سارے کے سارے سیف رکھنے ہیں. اینڈ ٹائم پہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے جس سے آپ کا سٹریس لیول 51% تک بڑھ سکتا ہے. گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, جو محبوب شریک حیات ہیں, ان کے ساتھ آپ کو اچھا ٹائم بتانا پڑے گا. تبھی آپ کا کریئر بھی, آپ کی ہیلتھ بھی اور ویلتھ بھی, ساری چیزیں بوسٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. جن سے مخالف اور جو اپوزٹ جینڈر کے لوگ ہیں وہاں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. ملک سے باہر جانے والوں کے لیے ویزا امیگریشن میں تھوڑی سی ڈیلے دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس ہفتے آپ جادو اور ٹونے سے سیف ہو. اس ہفتے آپ کو کیا پڑھنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا دینا ہے, یہ رہا آپ کے سامنے. اور اب باری ہے ٹورس یعنی ہمارے سور والے جتنے بھی پیارے ہیں ان کی. کوئی وجد ہے نہ دھمال ہے تیرے عشق میں, میرے دل کے واقف ملال ہے تیرے عشق میں. یہ جو خواب میں بھی ہے خواب کیف و سرور کا, تیرے عشق کا ہی کمال ہے تیرے عشق میں. میں نکل ہی جاؤں گا وحشتوں کے حصار سے, یہ تو سوچنا بھی محال ہے تیرے عشق میں. سر دشت محو تلاش منزل آ گئی, کوئی آپ اپنی مثال ہے تیرے عشق میں. یہ جو راکھ
ہوتا پتنگ ہے میرے سامنے، یہی رنگ شوق وصال ہے تیرے عشق میں، تجھے مل کے خود سے بھی مل رہا ہوں میں شوق میں، میرا خود سے ربط بحال ہے تیرے عشق میں، کئی دن سے ہیں میرے ہم سفر نئی حیرتیں، یہ عروج ہے کہ زوال ہے تیرے عشق میں، یہ عروج ہے کہ زوال ہے تیرے عشق میں۔ کیا ہے یہ عروج؟ ہے آپ کا زوال سے نکل آئے ہو، عشق، ریلیشن شپ، محبت آپ کو 59% پہ لے کر آئی، تنہا نہیں ہو، ننگے پاؤں تھے، ابھی آپ کو جوتے نصیب ہو جائیں گے، عشق کی گلیوں میں خوار ہونے کی بجائے جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک حیران کن ٹائم شروع ہو گیا جو بوسٹ کرے گا آپ کی لائف کو، یعنی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بچائے گا، نئے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لائے گا، اور آپ کا ویژن چینج ہو جائے گا جو کہ ابھی تلخ ہے آپ کی زندگی کے بارے میں یا لائف کو لے کر کے۔ کچھ پیارے اپنی اوریجنل شکلوں کے ساتھ آپ کے سامنے تلخ لہجے لے کر آئیں گے جن سے آپ رنجیدہ ہو سکتے ہو۔ اس ہفتے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بہت ساری خواہشات میں سے کسی ایک خواہشات کی تکمیل کے لیے پہلا قدم اٹھ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ کام ہونے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو پیپر ورک کے حوالے سے ہیں، آپ کے کام کاج، پیپر ورک، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوں گی۔ آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ جو بھی کام کرنے والے ہو اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ وقت کم ہوگا، ظاہر ہے آپ لوگ پراپرٹی، پیسہ جتنا بھی کما رہے ہو، بنا رہے ہو، اس کے لیے اچھا وقت ہے۔ کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ مہم بھی چلائیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس ہفتے کچھ لوگ آپ پہ جادو یا ٹونا کریں گے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ کنسیو کرنے کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی۔ آپ کے ڈاکٹر یا جی پی آپ کو بتا دیں گے کہ علاج معالجے کے لیے وقت بھی اچھا ہے اور خوشخبری بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور بہت وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی انویسٹمنٹ کی ہے اور ریٹرن کے انتظار میں ہیں، ان لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، آمدنی ہوگی، آپ کسی بھی شعبے میں ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آپ نئی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنا یا نیا کوئی کام کرنا، نئی تحقیقات یا نئی ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کی زندگی کو بہت بہتر بنا دے گا۔ آپ کے اندر کے جتنے بھی گرڈس ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ آپ کو بہت سٹرونگ بنا دے گا۔ یہ جو بنجر زمین زرخیز ہونے والی ہے، اس سے آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا۔ روحانیت جتنی بھی آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آپ کی مدھم اور خوبصورت آواز کا جادو دوسرے لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بولے گا۔ کوئی قانونی الجھن آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے اس ہفتے۔ اگر آپ نے کوئی مقدمہ کیا ہوا ہے، کرنے والے ہو، تو ہاتھ روک دینا، صلح صفائی کی طرف آ جانا، ورنہ جو ابھی پرابلمز مون کے حوالے سے ہوں گے، پھر آگے آپ کے لیے سردال ایک بڑا ستارہ ہے، وہ آپ کو ہارڈ ٹائم دے گا۔ سو پیپر ورک میں، قانونی الجھنوں میں جو مشکل ہے، جو کسی کے اگینسٹ ہے، آپ کے حوالے سے نہیں، ان میں ہاتھ مت ڈالنا۔ باقی ویزا امیگریشن کے جو بھی کام ہے، پیپر ہیں، ان میں آپ ایفرٹ کر سکتے ہو جس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا شخص، بہن، بھائی یا اولاد ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے اچھے خاندانوں سے رشتے آ جائیں گے۔ میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرنے والوں کے لیے نئے کانٹریکٹ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر یا ہجرت والوں کو تھوڑا مزید صبر کرنا پڑے گا، لیکن آپ لوگوں کے دل کے وہ جو زنگ آلود تالے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب خواب کے ذریعے بھی پروردگار آپ کو دے دے گا۔ اوورال آپ لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ دیکھا جائے کہ انویسٹمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے بات کی، جہاں سے روپے پیسے کی آمد ہے، یا وہ لوگ جس سے آپ کو فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سب آپ کو فائدہ ہی دیں گے۔ اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ کہیں سے اڑتی ایک افواہ آئے گی، آپ کا دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ کچھ خاندان کے لوگ آپ کو، ظاہر ہے، اگر پریشان کر رہے ہیں تو آپ سیف ہو، آپ کا مقدر کا ستارہ عروج پہ ہے، ریٹرن انہی کو ہوگا۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب آپ کو اپنے لیے کسی نئی جگہ پہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جس مقام پہ ہیں وہیں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگا دے گا۔ ہیلتھ پوزیشن کے لیے آپ کو جو ایکسپائری دوائیاں ہیں ان کا دیکھ کے استعمال کرنا ہوگا۔ اور باقی یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا جاندار ہے ٹورس والوں۔ اس ہفتے کیا پڑھنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا دینا ہے، یہ رہا آپ کے سامنے۔ اور اب باری ہے ہمارے پیارے یس آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ دیکھو یہاں کہیں چوچو کی آواز آئے نہ آئے، لیکن آپ کو ان چوزوں کی آواز مطلب
کہیں سے بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ اتنا چوچی آتے ہیں کہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، نو نو نو، آج نہ کہنا، ہم وی آر ناٹ چوزاز، یو آر چوزاز، مطلب آپ بہت اچھے ہو، اسی لیے آپ کو پیار سے ہم چوزا کہتے ہیں۔ وقت ہر بار بدلتا ہوا رہ جاتا ہے، خواب تعبیر میں ڈھلتا ہوا رہ جاتا ہے، تجھ سے ملنے بھی چلا آتا ہوں، ملتا بھی نہیں، دل تو سینے میں مچلتا ہوا رہ جاتا ہے، ہوش آتا ہے تو ہوتی ہے کماں اپنی طرف، اور پھر تیر نکلتا ہوا رہ جاتا ہے، کار دنیا کی طرح کار محبت بھی یہاں، کام ہے سو چلتا ہوا رہ جاتا ہے، دیکھ کر آئینے سے اتنے مراسم تیرے، ہاتھ اپنا کوئی ملتا ہوا رہ جاتا ہے، تم تو بادل کی طرح آتے ہو اڑ جاتے ہو، دشت مجھ میں میرا جلتا ہوا رہ جاتا ہے۔ یہ جو دشت آپ کے وجود میں ہے، اس کو اب گلستہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیمنائی مرکری کی پوزیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو وہاں سے آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائے گی، قلب کا سکون ملے گا، جذباتی فیصلوں سے گریز کرنا۔ کچھ لوگ جو آپ کی زندگی کا دیمک بنے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی سے چھٹ جائیں گے، بیکاز فرسٹ ویک ہے یہ اس حساب سے جو آپ کی زندگی میں آ کے ان دیمک زدہ رشتوں کو ہٹائے گا جو بہت ناسور بنے بیٹھے۔ آپ کی پرکشش پرسنالٹی کی وجہ سے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے مددگار ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی، زمین جائیداد کی خرید و فروخت، کوئی بھی کام جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی کام میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، کپڑے سے ریلیٹڈ ہے یا کاغذ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کے وجود کے اندر گھر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اس اہل میں نہیں ہوں گے کہ آپ کے اندر گھر کر سکیں۔ لائک کوئی رشتہ بنانے کی کوشش کرے، کوئی شادی بیاہ کے لیے پرپوز کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے میچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس ظاہر ہے بہت ساری طاقتیں، جہاں پہ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، بہت ساری چیزوں کے جو فائدے ہیں، جو طاقتیں آپ بنا رہے ہو، دھیرے دھیرے آپ طاقتور تو ہو جاؤ گے، لوگ آپ کی دھول دیکھتے رہ جائیں گے، آپ اتنا دور چلے جاؤ گے۔ یہ ہفتہ آپ پہ تنقید کرنے والوں کا ہفتہ مانا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر تنقید ہوگی کہ یہ ایسا وہ ایسا، لیکن آپ کے کانوں میں آواز آئے گی، آپ کے روبرو بالمشافہ مل کے کوئی یہ بات نہیں کرے گا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ قافلوں کو گزر جانا چاہیے، جن کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں۔ آپ کے مالی وسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رکی ہوئی رقمیں آپ کے حق میں آ جائیں گی۔ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جو خفیہ آپ کے اوپر طاقتوں کا حملہ ہے، چاہے وہ جادو ہے، چاہے کوئی بھی پرابلم ہے، وہ آپ کے دماغ اور دل سے آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ایک نئی چیز کی طرف چلے جاؤ گے، کوئی نئے آئیڈیاز جو ہیں آپ کو آئیں گے، جس سے آپ کا فیوچر فائنانس کے لیے اور ریلیشن شپ کے لیے بہت سٹرونگ ہو جائے گا، بڑا فائدہ دے گا آپ کو۔ معاف کیجیے گا، یہ ٹوں 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 کسی کی گاڑی کا الارم بول رہا ہے، میں بریک نہیں لگا سکتا ہوں، وہ جس کی بھی گاڑی ہے وہی بند کرے تو کرے، آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے۔ بند ہو گئی گاڑی کی آواز، یہاں بج رہی ہوتی ہے، مطلب لوگ بھی ایسے فارغ ہیں کہ چلا دیتے ہیں، اور رات کے اس پہر میں آدھی رات کو بھی یہ حالت رہتی ہے، آپ سوچئے۔ خیر، آپ کے جو معاملات نفسیات سے جڑے ہیں، آپ کی روح کے ساتھ جڑے ہیں، جو مراقبے کے ساتھ ہیں یا عبادت کے ساتھ ہیں، جو ریاضت کے ساتھ ہیں، اس میں ایک بار پھر سے آپ ایکٹیو سپارک محسوس کرو گے۔ جو آپ لوگوں کے وہ ایک انجانا سا خوف ہے کسی طوفان کی آمد کا، وہ تھم جائے گا، وہ ٹل جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ وراثتی معاملات، کسی نے مقدمہ کیا ہے تو وننگ آپ ہی کی پوزیشن پہ جائے گی۔ بینک سے یا کہیں سے لون لینا ہے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ قرض دینے لینے، نئے کام شروع کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ سعد مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ شاید خائف ہو کے، رنجیدہ ہو کے آپ کی زندگی سے جانے کی کوشش کریں،
ان کو منانا ہے, ان کو روکنا ہے, کیونکہ اس پوزیشن پہ آپ کو کسی کی مشاورت کی نہیں, اپنے سول کی آواز کی ضرورت ہے. تو آپ نے سول کو سننا ہے کہ آپ کے لیے کون ٹھیک ہے, کون غلط ہے. جو ٹھیک نہیں ہے اس کو جانے دیجیے گا. آپ کے لیے آسانیوں کا یہ ہفتہ آپ کے لیے 2021 تک کا ایک بہت بڑا مواد لے کر آئے گا, جس میں آپ نے ٹریول, ٹور, فائدہ, پیسہ اور جو آنے والے دن ہیں اس میں ساری چیزیں بیلنس کرو گے. اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ابھی بہت احتیاط سے سلیکشن کرنی ہے کالج, یونیورسٹی یا اس کنٹری کی جہاں پہ آپ کو جا کے پڑھنا ہے. یعنی آپ کچھ نیا سیکھنا چاہو, علم و ادب والے لوگوں کے ویژن براڈ ہوں گے, علم میں اضافہ ہوگا اور برین کیپیسٹی کھل جائے گی. جوزا والوں کے لیے اس ہفتے میں آپ نے کیا پڑھنا, کیا دینا اور کیا پہننا ہے, یہ رہا نا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہمارے کینسر یعنی سرطان والوں کی. ہر کوئی شہر کی اس بھیڑ میں تنہا ہے بہت, 400 پھر بھی محبت کا تماشا ہے بہت. کوئی حد ہے نہ کنارہ میری تنہائی کا, اور بھٹکنے کو مجھے دشت تمنا ہے بہت. میں نے اس عمر گریزاں سے یہی سیکھا ہے, لمحہ وصل میسر ہو تو لمحہ ہے بہت. دل یہ کہتا ہے تیری چھاؤں میں بیٹھی ہی رہوں, عقل کہتی ہے نہ رکنا ابھی رستہ ہے بہت. کوئی بھٹکن ہے جو چلنے نہیں دیتی رستہ, ورنہ مجھ کو تو تیرا نقش کفے پا ہے بہت. اس چکا چوند میں کھلتی نہیں کلیاں بھی, اس لیے کم نظر آتا ہے اجالا ہے بہت. مجھ کو اب تک ہے میسر تیرا غم کھانا کیوں, اور پینے کے لیے پیاس کا دریا ہے بہت. آپ کے پاس اب اتنا بڑا دریا ہے کہ آپ نے اب تک جتنا بھی سفر کیا ہے نا کینسرین, وہ یہ سمجھ لو کہ اس ہفتے کے ساتھ جڑنا اور آگے کا بہت سارا جواب سوال جو آپ رب سے کر رہے تھے ادھورے پن کا, کب ہوگا ہمارا کام, ہم لوگ کیسے سیٹل ہوں گے, کیا ہوگا, یہ ہفتہ شروع ہو چکا. اب آپ سیٹل بھی ہو, باقی جو دباؤ آپ پہ نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ڈپریشن کا جو شکار تھے ان کی وہ ڈپریشن بھی ختم ہو رہی ہے. سٹریس لیول نیچے آئے گا اور اچانک ہی آپ کے کاموں کی گریں کھلنا شروع ہو جائیں گی. جتنے لوگوں نے اب تک ایک دوسرے کے کان میں پھونکا کہ آپ لوگوں کے لیے نقصان ہو, آپ کے لیے کچھ بوجھ ڈال دیں آپ کے اوپر اضافی, وہ لوگ اپنے منہ کی کھائیں گے. نو جادو ٹونا ان دس ویک سرطان والوں, سو یو آر لکی کہ اس ہفتے کوئی جادو ٹونا آپ پہ نہیں ہو سکے گا. پلانٹ کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. اب آپ اپنی مرضی سے جہاں جس ملک میں سیٹل ہونا چاہیں وہاں جا سکتے ہو. اب ظاہر ہے ویزا امیگریشن بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا. زمین جائیداد کے کوئی بھی مقدمات یا کیسز آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. بینک سے لون لینا چاہو تو آپ کی رکاوٹیں جتنی بھی ہیں وہ اچانک ہی ختم ہو جائیں گی. کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آپ کے گھر تک پہنچ جائے, کوئی عزیز و اقارب یا کوئی بھی لین دین والا سلسلہ. اس لیے پہلے سے آپ کو الرٹ کیے دیتے ہیں کہ آپ بدھ اور جمعے کے دن بہت احتیاط سے رہیے گا. کوئی آپ کا موڈ خراب کرنے کے لیے بڑا اتاولا ہوئے جا رہا ہے. مشکلوں کے وقت ختم ہو گئے, آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے سبب کسی کے گھر پہ جانا یا کسی سے فون پہ بات کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے, اسکینڈل بھی ہو سکتا ہے. اب اطمینان سے بیٹھے رہو کیونکہ نئی چیزیں شروع ہو رہی ہیں. آپ کی آواز میں جو بھی ایک جادو ہے اس کو دوسرے لوگ بھی محسوس کریں گے. جن لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں ان کو نوکریوں کے کال لیٹر یا آفر آ جائے گی اور آپ لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا. دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہونا چاہتے ہو, ویزے کے لیے انتظار میں ہو, کسی پیپر کی وجہ سے رکے ہو اور کسی الہامی آواز کا انتظار ہے کہ اللہ کہے کہ یہ کام ہو گیا, تو سمجھ لو وہ کام ہو گیا. رب کی طرف سے یہ جواب آ جائے گا. اگر آپ لوگ مراقبہ کرتے ہو, زیادہ روحانی معاملات ہیں آپ کے, تو آپ لوگوں کے لیے بڑا ایک بہتر ٹائم ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرو تاکہ آپ کی توانائی میں, انرجی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. جو باڈی میں ایک تھکن سی محسوس ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اب ظاہر ہے چاند کی مختلف تاریخوں میں آپ لوگوں نے اگر کوئی اپنے لیے ور ڈھونڈا, کوئی انتظام کیا, کوئی شادی کرنا چاہ رہے ہو, کوئی دولہا دلہن والا سلسلہ ہے,
تو آپ لوگوں کو بہت اچھی اپرچونٹی ملنے والی ہے جو 52% تک آپ لوگوں کے اوپر اثر رکھے گی. 52% کافی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی, آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. اور جو لوگ آلریڈی ریلیشن شپ کی وجہ سے تنگ ہیں عدالتوں میں, جن کے مقدمے چل رہے ہیں, ان لوگوں کے کام بھی بڑے آسان ہو جائیں گے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس ہفتے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا, کیا دینا اور کیا پہننا ہے, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے ہمارے پیارے اسد والے یعنی لیو والے جو شیر ہیں. کہنے کو آنسوؤں کا بازار ہے یہاں, لیکن غموں کا کون خریدار ہے یہاں. اچھا کیا جو تو نے بھی ہنسنے کی بات کی, ہر شخص کہوں کا طلبگار ہے یہاں. بیٹھے تو ان پہ آ گری دیوار یک بہ یک, سمجھے تو لوگ سایہ دیوار ہے یہاں. کرنے کو گفتگو میرے جیسے بھی کم نہیں, ناپائید ہے جو چیز وہ کردار ہے یہاں. تو نے تو شہر بھر کو ہی اپنا بنا لیا, جس سے ملوں وہ تیرا طلبگار ہے یہاں. کیوں نہیں ہوگا اسد, کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کے طلبگار بہت ہیں, پہلے تھے یا نہیں تھے, لیکن اب ان کی محبتوں میں, ان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے پروردگار. یعنی اب آپ کے لیے پرسنز, شادی شدہ زندگی ہے بہت اچھی گزر جائے گی, غیر شادی شدہ ہو تو آسانیاں ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ نئے لوگوں کو لے کر آئے گا جو بہت دور تک کا سفر کریں گے. فائنینس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو جو آپ کے ہاتھ میں ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ نے لکیر ڈالی ہے کہ آپ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ یا دل رنجیدہ کر لیتے ہو کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کے, آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں بہت بڑا مقام ملے گا. سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کو وہ چیزیں دے گی جس پہ آپ کا رائٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ جتنی محنت کرتے ہو 10 کرتے ہو 10 ہی ملے گا, لیکن یہاں تو 50 ملے گا. اس کا مطلب اوقات اور ضرورت سے زیادہ جب مل جائے تو وہ صرف کرم الہی ہو سکتا ہے. صحت کا تھوڑا سا خیال رکھ لو, آپ کی صحت جو ہے گزشتہ ہفتوں سے نیچے کی طرف آتی ہے پھر بیلنس ہوتی ہے, اس کو ایک جگہ پہ لاؤ. ڈائٹ کا اپنا خاص خیال رکھو, سونے جاگنے کے جو بھی آپ نے روٹین بنائے ہیں وہ ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ الرٹ مت ہو جاؤ, بہت اینگر مت دکھاؤ اپنا. بہت سارے لوگوں کو آپ کھو دو گے اسی حالت میں. اس ہفتے تھوڑا سا اینگر رہے گا, بہت ساری میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا آپ کو, اور کوئی بھی بھاری چیز اٹھاتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ کمر درد یا بازو میں سے کسی ایک جگہ پہ تناؤ ہو سکتا ہے. آپ لوگ مراقبے کرتے ہو تو ضرور کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. اور اس وقت آپ کی زندگی ایک نئے موڑ پہ جانے والی ہے, جہاں پہ روزگار, روپے پیسہ کمانے کا آپ کو نیا نیا طریقہ اور ڈھنگ آ جائے گا. رزق میں اضافہ, بڑی فہرست تیار کر لو, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ کیا فہرست تیار کرنے والے ہو. آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, نئے تعلقات بنیں گے, اور آلریڈی جن رشتوں کے ساتھ منسوب ہو وہ آپ لوگوں کو بڑا فیض دیں گے, فائدہ دیں گے, سکھ ملے گا اولادوں کا, شریک حیات کا, محبوب کا. اور جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہیں وہ کسی نئے بندھن میں بننے کے لیے, کوئک منگنی, کوئک بیاہ کے لیے تیار ہو جائیں. اور آپ پہ ذمہ داریاں جیسے پڑ رہی ہیں, اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کی سٹرس لیول بھی دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ کو وہی ذمہ داریاں لینی ہیں جو آپ کا دماغ کر سکتا ہے. فالتو کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. غیر نصابی سرگرمیاں ضرورت والی ہیں, لیکن تھوڑا سا ریلیکس بھی کرو, اپنی فیملی کو ٹائم دو, یا خود آؤٹنگ کے لیے چلے جاؤ. آپ کے وجود کے اندر کی جگہ خالی مت رہنے دو. کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اب آپ کی زندگی میں شروع ہو چکا ہے. کئی لوگ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے, آپ کے برین سے کھیلنے کی کوشش کریں گے. وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں, قریبی رفقا بھی ہو سکتے ہیں, وہ محبوب بھی ہو سکتے ہیں, جو آپ کو شاید کسی غلط ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کریں گے. پلیز ڈونٹ گو, کیونکہ آپ لوگ اب جس راہ راست پہ ہو وہاں سے آپ کی منزل 2 قدم کے فاصلے پہ ہے. عدالت, ویزا, امیگریشن کے جو بھی پرابلم جن کے چل رہے تھے ان کو خوشخبری مل جائے گی, کہیں سے اڑتی اڑتی فوراً کوئی اچھی خبر جو آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بھی لائے گی, اور آپ کا پورا ہفتہ بھی اچھا گزر جائے گا. آپ لوگوں نے کہیں بھی اگر زمین جائیداد میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور آپ فردر آگے بات کو چلانا چاہتے ہو
تو یہ گڈ لک ہے آپ کے لیے, اچھا ٹائم ہے, آپ لوگ کر سکتے ہو. علاج معالجے کے لیے بھی بڑی اچھی ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے. تو اسد والو, اس ہفتے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا, کیا پہننا اور کیا دینا ہے, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے سوملا, لڑکی والے, ورگو, کنیا راشی, کچھ بھی کہہ لو ان کو. ہم غریبوں پہ یہ احسان ہوا کرتا ہے, صرف مرنے پہ ہی اعلان ہوا کرتا ہے. صرف رونے سے ہی غم دل نہیں ظاہر ہوتا, مسکرانے میں بھی طوفان ہوا کرتا ہے. مل تو جاتے ہیں بہت ساتھ نبھانے والے, ایک ہی شخص میری جان ہوا کرتا ہے. مثل یعقوب چلی جاتی ہے بینائی بھی, ہجر میں ایسا بھی نقصان ہوا کرتا ہے. وہ کسی اور کا ہو جائے تمہارا ہو کر, عشق میں یہ بھی تو امکان ہوا کرتا ہے. ہم نہیں چیز کوئی روکنے والے تجھ سے, ورنہ یہ دل کبھی نادان ہوا کرتا ہے. یہ دل نادان نہیں ہو سکتا. سملا والو, آپ لوگ جس نادانی کا مظاہرہ اب تک کرتے رہے ہو, اب آپ اس مقام پہ کھڑے ہو جہاں پہ کوئی ایسا رسک آپ نہیں لے سکتے ہو. نئے چیلنجز آپ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں, اب دھیرے دھیرے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے آرام اور سکون کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ پہ ذمہ داریاں اضافی ڈالی جا رہی ہیں. سوچوں کو ایک نئی راہ مل جائے گی, عزت مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی حسد کرنے والے اور دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. بہت سیفٹی سے کھیلنا ہے, بہت انڈر کور رہ کے کھیلنا ہے. جو بھی کام کرنا چاہو, آپ جانتے ہو اچھی طرح کہ جس طرح کی بھی زندگی آپ جی رہے ہو, جو بھی کرنے والے ہو آپ, اس کا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے. اس کا تعلق اگر پیسے, فائنانس, ویزا یا ہجرت سے ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈسٹریکٹ رکھنا ہے, کیونکہ اب مرکری کی جو پوزیشن ہے اس نے آپ کو اس لمبی انتظار گاہ سے نکال کے کوئک فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہے, اور یہاں آپ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتے ہو. شوخے ہو کے کوئی بات بتا نہ دینا کسی کو, ٹھیک ہے. خطرات آپ کی زندگی سے اب نکل چکے ہیں. جادو ٹونا, بری نظر, یہ تو آلریڈی آپ اگر حصار بندی نہیں کروائے ہوئے تو آپ کے سٹریس لیول کو اوپر بڑھائے گی. آپ کے جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ چوری بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پیپر ورک پہ کام کرو, اور اپنی جو سیکرٹ چیزیں ہیں, چاہے وہ ای میل ہے, چاہے وہ چیک بک ہے, چاہے وہ کاغذات ہیں ضروری, ان کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, حفاظت سے رکھنا پڑے گا. بھروسہ کرنا پڑے گا ان لوگوں پہ جو آپ کے بہت قریبی ہیں. ریلیشن شپ میں محبت 89% تک بڑھے گی. شادی شدہ ہو تو یہ سمجھ لو آپ کا ایک بوسٹ ہونے والا ہے, جس سے آپ کی زندگی بہت اوپر جائے گی. اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ کے دستک دیں گے, جن کے ساتھ یہ ریلیشن مضبوط ہو جائے گا. محبوب کے ساتھ آپ کا تعلق 91% تک بوسٹ ہو جائے گا, اور اچھا ہے. یعنی کہ وہ جو بیچ میں خامیاں تھی وہ کمیاں دور ہوتی جائیں گی, اور آپ محبت کے ایک ایسے سفر پہ ہوگے جہاں پہ رکاوٹ نہیں ہوگی. جن کی اولادیں نہیں ہیں ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدھ اور سیٹرڈے کو اولاد کی ایک نوید مل سکتی ہے. کنسیو کر سکتے ہو آپ لوگوں کے لیے. جتنے بھی لوگ جنہوں نے ابھی بزنس انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے اس کام کو شروع کر دو, کیونکہ اگر ڈیلے ہوگا تو آپ کے کام ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں گے. کل کا کام آج پہ مت چھوڑو. روحانی قوتیں آپ کی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. جو اسپرچل پاورز ہیں ان میں اور اضافہ اللہ تعالیٰ کرے گا, اور آپ کا جھکاؤ عبادت و ریاضت کی طرف تیزی سے جانے لگے گا. خواہشات کی تکمیل کا یہ ہفتہ ہے, اس میں کسی کے دلائل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو بھی نظر آ رہا ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے پڑھو, اور اس کی آگے کی باتوں کو سمجھانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کر دے گا. جو بڑے طوفان تھے وہ نکل چکے ہیں, سستی ختم ہو چکی ہے, اور آپ کے لیے جتنے لوگوں نے گرہیں لگائی ہیں ان کے اصلی چہرے خواب میں یا حقیقت میں آپ کو پتہ چل جائیں گے. آپ اگر اولاد والے ہو تو ان کی خوشیاں دیکھو گے, ان کی ہیلتھ کی امپروومنٹ دیکھو گے. اور اگر آپ کو ہیلتھ کے ایشوز تھے, علاج معالجے کا مسئلہ تھا, تو آپ کرا سکتے ہو. آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اس ہفتے آپ کو کیا پڑھنا, کیا دینا ہے ورگو والو, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے ہمارے پیارے میزان یعنی لبرا والوں کی. ہم ملے ہیں جو اتنے سال کے بعد, ہجر آئے نہ اس وصال کے بعد.
इतनी आंखों में भर गए आंसू, कुछ ना सूझा तेरे ख्याल के बाद। कैसे उल्टा सफर चुना है मैंने, मेरा माजी है मेरे हाल के बाद। उल्टा मुझको ही हुई पशेमानी, वो तो चुप था मेरे सवाल के बाद। रक्स मोरों के रक्स से बेहतर चाल हिरनी की उसकी चाल के बाद। एक दुनिया थी इंतकाल से कब्ल, एक दुनिया है इंतकाल के बाद। कितने बरसों से मैं सलामत था, गिर के टूटा हूं देखभाल के बाद। गिर के टूटा हूं देखभाल के बाद। मीज़ान वालों, जितना टूटे हुआ, इस टूट फूट की आवाज़ सिवाय आपके मन के, आपके कलेजे, आपके दिल के और किसी को आई नहीं है। सितारों ने इस वक्त ऐसी करवट ली है कि वो टूट फूट दूसरों के कानों को जाके रंजीदा करेगी, उनको परेशान करेगी कि आपने इतने दुख झेले हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी में अब जो सुकून इंटर होने वाला है, दाखिल होने वाला है, वो बड़ी तेज़ी से आपकी सरगर्मियों को एंड तक पहुंचाएगा। आप लोगों की रुके हुए मामलात को बिल्कुल शुरू कर देगा, एंड तक वो भी लेकर जाएगा। चाहे वो वीज़ा इमिग्रेशन के हैं, ज़मीन जायदाद के मामलात हैं, शादी ब्याह के हैं, या कोई एक चीज़ जिसके इंतज़ार में हो गई ये पॉजिटिव हो जाए, वो हो जाए। घर की तब्दीली के लिए, हिजरत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत घर पे सामान वामान या मेहमानों की आमद व रफ्त का जो एक सिलसिला है वो भी दिखाई दे रहा है। ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसे जहाँ पे लगाने हैं वो लगाइएगा, वरना बाद में पछता सकते हो। आने वाले दिनों में अचानक ही कहीं से बड़ी रकम आपके हाथ लग सकती है। प्राइस बॉन्ड वगैरह ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। नए काम अगर करना चाहते हो, या जॉब के इंतज़ार में हो, या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और फौरी तौर पे आपको अल्लाह ताला ये मकाम देगा कि आपके पास 2-2, 3-3 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब आपके सितारे उस पोजीशन पे हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। आप टॉप 7 में दिखाई दे रहे हो। बहन भाइयों के साथ रंजिशें जो चल रही हैं, जायदाद की, प्रॉपर्टी के जो भी मुकदमात या मसाइल चल रहे हैं, उसमें विनिंग पोजीशन पे आप हो। स्ट्रेस लेवल 35% पे है, इसको नीचे लेकर आना है। वैसे ही जुमे से आना शुरू हो जाएगा। औलाद, शरीके सफ़र और बाकी लोगों की खुशियां आप देखना शुरू कर दोगे। आप लोगों की अगर शादियां नहीं हुई हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर सूरत हाल अल्लाह ताला लाएगा। अनजान लोगों की शादियां, उनके साथ बंधन में बन जाना और फिर दूर तक का सफ़र है। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट की सूरत में जा रही है और मराकबों में आप ज़्यादा पड़ जाओगे। यानी आप जितना ज़्यादा होगा नमाज, रोज़ा या जो भी आप करते हो, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम आपके ज़्यादा जाएंगे। ज़बान बंद होना शुरू हो जाएगी, लोग आप पे भरोसा करेंगे। ज़बान बंद से मतलब कम बोलोगे, अल्लाह की राह में जो चलना शुरू होगे, और लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। अमानतें लोगों की ख़ास, मतलब जैसे बात है, किसी का कोई पैगाम है, किसी के कुछ कहा सुना है, वो आपके पास अमानतों की सूरत में अंबार लग जाएगा। हो सकता है कि घर की तब्दीली आपके दिमाग पे बड़ा खुशाइन असर डाले। इसके लिए आपको किसी भी वक्त के लिए तैयार रहना। बड़े सफ़र से इज्तनाब करना, अगर ज़रूरी हुआ तो आप लोग सदका खैरात करके जाना। बाकी छोटे मोटे सफ़र, ज़ाती सवारी की तब्दीली, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ा आसान एक सफ़र बना देगी। अल्लाह ताला इस हफ़्ते भी आप पे ख़ास मेहरबानी करे। मीज़ान वालों, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी लिखी है, और आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से सोच लेना। तो बस अब आपके सामने है, और आप लोगों के लिए इस हफ्ते पढ़ना क्या है, सदका क्या देना है, कलर वगैरह, ये सब आपके सामने। और अब बारी है हमारे उन प्यारों की जिनको आप कहते हो अकरब द स्कॉर्पियो वाले। ऐ मोहब्बत, तुझको ऐसा हौसला खैरात कर, उसको बाजू से पकड़कर कह सकूं कि बात कर। जिस तरह मैं तुझसे मिलता हूं किसी की औट में, इस तरह का एक बहाना तू भी मेरे साथ कर। रास्ते दो ही बचे हैं अब तुम्हारे सामने, या मुझे तू कत्ल कर दे या मुझे तू मात कर। अब कि मैं दानिस्ता आया हूं तेरी दहलीज पर, अब जला इतना मुझे कुंदन गमे हालात कर। कट तो सकता हूं मगर मैं झुक नहीं सकता कभी।
ماں نے پالا ہے مجھے دن رات چرخا کاٹ کر. ہم تو دن کی روشنی میں لٹ چکے ہیں اے خدا, اب تو سورج کو بجھا دے اور لمبی رات کر. آنسوؤں کو بام پہ رکھ دل کو پھٹنے دے ذرا, ہجر کی اس رات کو بھی تو شب بارات کر. اب دیکھو, جو اس شب بارات کا ذکر ہے کہ آپ کی زندگی میں کمکمے آئیں گے, روشنیاں آئیں گی, یہ آپ کی زندگی کا وہ ارمان, وہ خواب, وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں آپ نے پورا سال انتظار کیا. ویسے یہ 16 مہینے کے بعد یہ والا پورشن آیا ہے جس میں آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. نئے منصوبے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نئی ذمہ داریاں, فائنانس کی جو گرو ہے وہ بھی 77% تک دکھائی دے رہی ہے. یعنی جو ناممکنہ کام ہے, چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں, چاہے ویزا, امیگریشن یا شادی کے حوالے سے, وہ بھی ممکنہ ہو جائیں گے. خوش قسمتی یعنی آپ کے دروازے پہ دستک دے گی. کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا. قانونی الجھنیں اگر کھول کے بیٹھے ہو تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو وائنڈ اپ کرو, کیونکہ ٹیکنیکلی آپ لوگ خود بہت بری طرح سے پھنس جاؤ گے. آپ کے اپنے آپ کے کام آئیں گے, آپ کے قریبی دوست, رفقا, کوئی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. بہت بڑے عزائم ہیں آپ کے لیے, پوری زندگی پڑی ہے, کیونکہ اب آپ کی آرزوؤں کی تکمیل اور کامیابی سے ان کو آگے کی طرف لے جانے کا یہ وقت ہے. اس لیے فالتو کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جو دوسرے لوگ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وہ سچا سفر جس کی وجہ سے آپ نے اب تک اپنی ارمانوں کا خون کیا ہے, ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے ہو کہ ہم بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں. اب جب وقت آیا ہے تو پلیز اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا. روپے پیسے میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہاں نئے کام آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کچھ خاص فیصلے آپ کو اپنے دوستوں سے یا اپنے قریبی شریک حیات سے, محبوب سے مشاورت کے بعد کرنے پڑیں گے. کوئی چیز خرید و فروخت کے انتظامات کرنے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے کر جائے گی. آپ کے سامنے ہیلتھ کی پوزیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. جو بھی حکمت عملی اختیار کرو اس کو کسی نہ کسی کے دماغ میں ضرور ڈال دینا, بتا دینا کہ آپ کیا کرنے والے ہو, کیونکہ آپ ہمیشہ جو رسک لینے والے لوگ ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے. اب لائف کو اس جگہ پہ مت لے کر جاؤ جہاں پہ رسک لیا جائے. تھوڑا بہت واک کر لیا کرو, ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ, خیال رکھ لیا کرو, کیونکہ ہیلتھ ویسے تو آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آپ کی وہ جو مزاج ہے, ڈائٹ کا صحیح نہ ہونا جو آپ کو اندر سے تھوڑا کھا بھی رہی ہے. بہت زیادہ فکریں یا سوچیں آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی. سٹریس لیول اسی وجہ سے ہر ویک آپ کا ہائی ہو رہا ہے, اس کو کنٹرول کرو, نیچے لے کر آؤ. اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں وہ بھی بہت ڈیپر نہ جائیں اپنی پڑھائی میں, نارمل رہو. آپ لوگ دوسروں سے زیادہ آسانی سے کور کر سکتے ہو, کیچ کر سکتے ہو. کامیابیاں ہیں. اسکالرشپ پہ اگر باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہو تو بڑا اچھا ٹائم ہے. زندگی میں بڑی تبدیلیاں ہیں, مکان کی تبدیلی بھی اسی کا ایک حصہ ہے. آپ لوگ ریلیشن شپ اگر توڑ کے نئے ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہو تو آپ لوگوں کو آخری بار سوچنا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ایک لمبا ڈیلے بھی ہے. فائنانس بوسٹ کر رہا ہے, نئی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ کام کرنا ہے کہ نہیں. آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے کیا پڑھنا, کیا دینا ہے, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے کاس یعنی سیجیٹیریس والوں کی. تم نے جادو آنکھ کا دیکھا نہیں, تم نے اس کا دیکھنا دیکھا نہیں. اپنا چہرہ اس طرف کرنا ذرا, میں نے اب تک آئینہ دیکھا نہیں. میں تو کب کا آ چکا ہوں شہر میں, تم نے میرا راستہ دیکھا نہیں. دیکھنے آئے ہو مجھ کو دور سے, شخص کوئی باوفت دیکھا نہیں. جا رہے ہو اس نگر تو جان لو, ہم نے کوئی لوٹتا دیکھا نہیں. اس نے دیکھا ہے مجھے زیر نقاب, میں نے اپنا دل برا دیکھا نہیں. آپ لوگوں نے اگر اب تک دیکھا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کتنی تبدیل ہو گئی ہے کاس سیجیٹیریس والوں, تو اب دیکھو. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کی زندگی کی وہ جرنی, وہ سفر جس کا آپ نے انتظار کیا. یہ ہفتہ آپ کے سکون اور اطمینان کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہفتہ مانا جا رہا ہے. ریلیکس رہنا, کوشش کرنا کہ اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دو.
آپ لوگ خرید و فروخت کا اگر کام کرتے ہو، زمین جائیداد وغیرہ، تو اس میں آپ کو کافی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہے۔ جتنی بھی منزلیں اب تک آپ کے راستے کی رکاوٹ تھیں، منزل پہ پہنچنا چاہتے تھے لیکن پہنچ نہیں پا رہے تھے، وہ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسپیشلی ویزا امیگریشن کے مسائل، کاغذ سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی کام کا انتظار تھا، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ عدالت میں مقدمے، بینکوں سے پیسہ لینا، قرضہ لینا، یہ بھی بڑی آسانی سے آپ کی گھر کی باندھی بن جائے گا۔ بجٹ تیار کرنا ہے کیونکہ فالتو میں بھی پیسہ آپ کا خرچ ہوگا، گھر کی ضرورت کے اوپر جو آسائش ہوتی ہیں ان کے اوپر لگنے والا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے حالات کو قابو کر لو گے تو آپ خطرے سے بچ جاؤ گے۔ زیادہ بڑی انویسٹمنٹ سے اجتناب کرنا، آپ جس بھی جگہ پہ کام کر رہے ہو وہاں پہ آپ کے ظاہر ہے جو نام لیوا ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، شہرت دولت میں اضافہ ہوگا، نئے کانٹریکٹ بننا شروع ہوں گے۔ آپ لوگ جس بھی بزنس میں پڑے ہوئے ہو وہاں پہ آپ لوگوں کو پرانے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اس ہفتے آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ دوسرے ملکوں میں مقیم ہونا چاہتے ہو تو یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جس جگہ پہ بھی ابھی آپ ہو، چاہے جاب کرتے ہو چاہے بزنس کرتے ہو، وہاں سے اگر آپ سوئچ کرنا چاہو، کوئی نیا کام دھندا کرنا چاہو، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بڑا سعد ہے۔ آپریشن، علاج معالجہ یا کوئی بڑا رسک لینا چاہ رہے ہو جس سے آپ ڈر رہے تھے، آپ لے سکتے ہو۔ مکان کی تبدیلی ہے یا زمین جائیداد کی خرید و فروخت، اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہیں، تو آپ لوگوں کو خاطر خواہ کامیابی اور فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ نئے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں جنم لیں گے اور آپ کے لیے بڑی تبدیلیوں کا ثمر لے کر آئیں گے۔ نیا اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنی سوچ کو باہر سے اور اندر سے تبدیل کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہو، جو آپ کی مالی مشکلات بھی ختم کر دے گا اور روحانی مشکلات بھی ختم کر دے گا۔ دنیا کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کا یہ ہفتہ ہے، جس چیز کا انتظار ہے سمجھو وہ پہنچا کہ پہنچا۔ نئے لوگ آپ کی زندگی میں وابستگی اختیار کر جائیں گے، شادی بیاہ کے معاملات آگے بڑھیں گے اور آپ کے لیے حیران کن نتائج ہوں گے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے اور ان کو کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ۔ موسمی جو وبائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نظر بد، جادو ٹونا آپ کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن 5% سمپٹمز دکھائی دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ ایسے حالات میں مت ڈھالو کہ پچھتانا پڑے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ کیا پڑھنا کیا دینا ہے، یہ رہا آپ کی اسکرین پہ۔ اور اب باری ہے ہمارے خاندانی لوگوں کی، جدی پشتی، دا گریٹ جدیز، دا پشتیز۔ دشمن جاں بھی نہیں تھا، چارہ گر کچھ اور تھا، میں اسے کچھ اور سمجھا، وہ مگر کچھ اور تھا۔ روشنی کو دیکھ کر کچھ لوگ سمجھے چاند ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں پر جلوہ گر کچھ اور تھا۔ عشق میں تو جاں کی بازی تک لگا دیتے ہیں لوگ، اس کو تجھ سے عشق نہ تھا، بے خبر کچھ اور تھا۔ قبر کہہ لو یا اسے پھر کوئی ویرا نہ کہو، اس کے رہنے سے تو گھر تھا، اب مگر کچھ اور تھا۔ میں نے جب دیکھا اسے تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ تو کب کا جا چکا تھا، بام پر کچھ اور تھا۔ بے قراری دل میں تھی یا پھر سفر تقدیر میں، اس کے در کو پا کے بھی میں در بدر کچھ اور تھا۔ اب در بدر کیوں ہو؟ جب اس کو پا لیا، جدی والوں کیپریکون والوں، اس کے در پہ جانے کے بعد تو کسی اور کا در یا گھر اچھا ہی نہیں لگتا۔ آپ لوگ دوسروں سے زیادہ اسٹرانگ ہو، آپ کا جو روحانی تعلق ہے میرے رب کے ساتھ، وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ لوگ تو جاتے ہیں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل سفر ہے، آپ تو اس سے عشق میں اتنے آگے جا چکے ہو کہ آپ کا ہر کام آسان ہو رہا ہے، عزت شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھرپور روپے پیسے یا کاروبار میں انویسٹمنٹ جو بھی کچھ کر رہے ہو اسے بھرپور فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن پلاننگ کرنے کے بعد جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، کیونکہ آپ کے پلانٹ دونوں طرف سے آپ پہ راز اوپن کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے اوریجنل چہروں کی جو کڑوٹ ہے آپ اپنی زبان پہ محسوس کرو گے، جنہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔
جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہونے کے چانسز بہت جلدی ہو جائیں گے. آپ کسی بڑے رشتے میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو اور آپ واقعی میں اب اس مقام پہ ہوگے جہاں آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پہ دوسرے ملکوں میں سفر کرنا چاہیں تو بڑی آسانی ہوگی. سبجیکٹ چینج کرنا چاہو تو گڈ ہے. آپ اگر جاب کرتے ہو, کسی بھی جگہ پہ ملازم ہو, تو آپ لوگ بھی اپنی یہ جاب چینج کر سکتے ہو جس میں فائنینشیل کرائسس سے نکل جاؤ گے. بہت اچھا ہے یہ ہفتہ آپ کا. آپ زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں اگر پڑے ہو تب بھی فائدہ ہے. میڈیا, سوشل میڈیا یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں ہو جس سے عزت مرتبے کا تعلق ہوتا ہے تو دوسروں سے زیادہ یعنی 89.9% تک آپ کی عزت میں مرتبے میں اضافہ ہوگا. نئے آئیڈیاز آپ کو دوسروں سے منفرد لائن میں کھڑا کر دیں گے. جہاں مال و متاع کی کمی نہیں ہوگی وہاں پہ ہیلتھ کی رکاوٹیں بھی پوری ہو رہی ہیں. آپ کا سٹریس لیول نیچے کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے, لیکن آپ کو کچھ فیصلے ایسے کرنے ہیں جو اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ہوں. فوڈ سے ریلیٹڈ, آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ, میڈیسن سے ریلیٹڈ آپ سب کو بڑے خاص فیصلے کرنے ہوں گے. مکان کی تبدیلی ابھی بہت زیادہ ساد نہیں ہے, بہت اچھی نہیں ہے اس ہفتے, لیکن آگے چل کے آپ کر سکتے ہو. چھوٹے موٹے سفر کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. اچانک کی کوئی خوشی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی, یعنی کسی ایک خواہش کی تکمیل یا کسی اپنے سے ملاقات آپ کے دل کو بہت خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دے گی. قوت فیصلہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ آپ پہ جادو ٹونا یا بری نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے جس سے نیگیٹو اثرات آپ کے اوپر ہلکے پھلکے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہفتہ جادو ٹونے کے لیے کوئی بہت ساد نہیں ہے. ان کے لیے ساد ہوتا ہے, آپ کے لیے تو بڑا نارمل ہے, اس لیے آپ بچ جاؤ گے. بہت بڑا اگر کوئی چیز جس میں انویسٹمنٹ انوالو ہے کرنا چاہ رہے ہو تو سوچنا, حساب کرنا, اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ فوراً آپ کوئی بھی فیصلہ کر لو. آپ کے لیے آسانیوں کا وقت ہے. آپ لوگ مراقبے کرنا چاہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی گفت و شنید کرنا چاہو, اس وقت کو آئیڈیل مانو اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا خاص ہفتہ یہی ہے. آپ کو اس ہفتے جدی والوں کیا پڑھنا ہے, کیا دینا ہے, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے ڈالو یعنی کہ ایکویریس والوں کی. گھر سے تمہاری دی ہوئی چیزیں نکال کر جیسے خود اپنے جسم سے سانسیں نکال دی. دیکھا بس ایک دفعہ اسے میں نے قریب سے, پھر اہل شہر نے میری آنکھیں نکال دی. حیرت ہے اس نے قید بھی خود ہی کیا مجھے, پھر خود میرے فرار کی راہیں نکال دی. کچھ اس نے بھی دوستوں کے منہ سے سن لیا, کچھ میرے دوستوں نے بھی باتیں نکال لی. ایک پل میں ختم ہو گئی عمر طویل بھی, جب زندگی سے ہجر کی راتیں نکال دیں. میں ایک مقام ضبط سے آگے نہ جا سکا, ایک شب غم فراق نے چیخیں نکال دیں. اب آپ کی جانتے ہو چیخیں کیوں نکلی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے لیے بہت سارے کام خود ہی مشکل بنا دیے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھو ایکویریس والوں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو دوسروں کی ہاتھ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ لوگ اگر بزنس کر رہے ہو تو بزنس گرو کر رہا ہے اس ہفتے. جہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہو اس میں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے, اس میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے اگر کہیں بھی روپے پیسے کے معاملات کی وجہ سے پریشانی دیکھی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. کچھ خفیہ طاقتیں آپ کی مدد کریں گی. اگر آپ کسی اور جگہ پہ جاب کر رہے ہو, آپ کے اچھے جاب کی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی, تو اب آپ کو کال لیٹر آ جائے گا یا انٹرویو دے سکتے ہو جس میں کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی. بینک وینک کا قرضہ اس ہفتے نہیں ملنے والا آپ کو. اگر آپ نے کوئی مقدمہ کیا ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو جواب مطلب آئے گا, لیکن اس ہفتے نہیں آئے گا. ترقی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہو آپ لوگ. آپ لوگوں کے لیے ویزا امیگریشن بہت آسان ہو جائے گا, لیکن یہ سوچ لینا کہ کس ملک میں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہنا ہے, کیونکہ یہ لانگ ٹور ہوگا آپ کا. آپ لوگ اگر اپنا گھر بیچنا چاہو تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے, اس میں کافی پروفٹ ہو سکتا ہے. کوئی لوہے کی چیز بیچنا چاہو, گاڑی, الیکٹرانک, تو اس میں بھی خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے.
آپ لوگوں کی طاقت میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے دشمن حسد کرنے والے بھی آپ کے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ آپ ایسے چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس پہ قابو پا سکتے ہو. آپ کی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے ایکویرس والوں. آپ لوگ جس چیز میں مگن ہو اسی میں مگن رہو, کیونکہ آپ 2 قدم کے فاصلے پہ ہو. آپ کی جتنی بھی فنکارانہ خوبیاں ہیں, آپ کے الفاظ کے جادو ہیں, آپ کے ایکسپریشن ہیں, یہ سب دوسروں سے آپ کو منفرد کر رہے ہیں. آپ لوگ بہت فائدہ اٹھاؤ گے. آپ کے باطن سے جو بھی چیز نکل رہی ہے وہ آپ کو رب تک لے کر جا رہی ہے. مراقبے کر رہے ہو یا جو بھی دعا پناہ کر رہے ہو وہ سب کچھ بڑا فائدہ دے گا. تھوڑے سے آپ کے ایموشن سے کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, یعنی کچھ لوگ آپ کے جذبات سے کھیلیں گے جس سے ہو سکتا ہے آپ رنجیدہ ہو جاؤ. کسی ایک کا کوئی جملہ کہا ہوا آپ کو پریشان کر سکتا ہے. سو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اس ہفتے. ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ پورا اپنا ہفتہ خراب مت کرنا. محبت اور رومانٹک رہنے والا یہ ہفتہ جس میں آپ محبوب کے قریب ہو جاؤ گے, 25% سے 55% پہ لو آ جائے گا اور یہ بہت اچھا ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے پیاروں کو, اپنے شریک سفر یا محبوب کو دے دو. کچھ وقت باہر تفریح کے لیے بھی نکالو تاکہ آپ لوگوں کی سٹریس ختم ہو جائے. اور یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت بھرپور ہونے والا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں. کوئی بھی خفیہ راز یا چیز کسی سے ڈسکس نہیں کرنی, کیونکہ وہ بعد میں آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, قیمتی چیزوں کی. کوئی مہمان آ سکتا ہے یا آپ کسی کے گھر مہمان جا سکتے ہو. آپ کے کسی الجھے ہوئے سوال کا جواب آپ کو اچانک ہی مل جائے گا جس سے آپ کے چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی. آپ لوگوں کی ہیلتھ بالکل سیف ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بڑے آنت کا, معدے کا اور کمر درد کا خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے, کیا دینا ہے, یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے پائسز یعنی ہوت والوں کی. بہت گریا کرو گی جانتے ہیں, ہمیں تم کیا کہو گی جانتے ہیں. ہماری ہی بری لگتی تھی تم کو, ابھی سب کی سنو گی جانتے ہیں. ابھی تو فاصلوں کے لطف لوٹو, کبھی سر بھی دھنو گی جانتے ہیں. ہماری تو کٹے گی کشمکش میں, چہک تم بھی اٹھو گی جانتے ہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہونے والی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پائسز والے ہیں, جو پیارے ہیں, جو بہت ہی سینسٹیو اور حساس ہمارے شہزادے شہزادیاں ہیں, ان لوگوں کو یہ طاقتیں بھی عطا کر دی جائیں گی کہ کیا ہونے والا ہے اس کا پہلے سے آپ کے دل کو پتہ چل جائے گا. یہ ہفتہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا ہفتہ. آپ لوگ کسی بھی محفل میں شریک ہوگے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے, بڑے بڑے پل باندھیں گے. آپ لوگ جن کے لیے بالکل معنی نہیں رکھتے تھے وہ اب آپ لوگوں کو کنسیڈر کریں گے, آپ ان کے آئیڈیل ہو جاؤ گے. یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کی عزت مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے الفاظ, آپ کے وجود اپنے دل کی ترجمانی کریں گے, اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاؤ, بزنس کرو, جاب کرو, وہاں پہ کھل کے بات کرو, وہاں پہ آپ دل سے بات کرو, تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. نئے لوگ جو بھی آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں, دوستیاں بڑھ جائیں گی, محبت میں اضافہ ہو جائے گا. شادی بیاہ کے معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی پرکشش جو پرسنالٹی ہے دوسروں کو انسپائر کرے گی. اس ہفتے نظر بد لگ سکتی ہے, لیکن جادو ٹونے والا مسئلہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. گھر تبدیل کرنا چاہو تو بڑا اچھا وقت ہے. بینک سے قرض لینا چاہو تو رائٹ ٹائم ہے. آپ لوگوں نے کسی اور ملک میں رہائش اختیار کرنی ہے تو اچھا ٹائم ہے. ویزا امیگریشن کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ لوگوں کو کوئی اڑتی اڑتی ایک افواہ ملے گی جس سے آپ تھوڑے رنجیدہ بھی ہو سکتے ہو, لیکن اسی کے ساتھ ایک خوشی کی خبر بھی ملے گی جس سے آپ بہت زیادہ مسکراؤ گے اور آپ ہیلتھی فیل کرو گے. ہیلتھ آپ کی اچھی ہے, لیکن سٹریس لیول تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے, اس لیے اپنے آپ کو محدود کر لو. تھوڑا سا ٹائم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی رکھو. نیند کو پراپر لینا ہوگا اور ڈائٹ کو پراپر لینا ہوگا, ورنہ آپ کسی موسمی بیماری کا شکار ہو سکتے ہو. گلے کی خرابی, آنکھوں میں جلن یا سینے میں جو تیزابیت کا ایک خیال ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, وہ اس ہفتے آپ کو 2 دن کے لیے پریشان کرے گا, الگ الگ ڈیز کے لیے. آپ جس آواز یا جس پیپر کے انتظار میں ہو, جس ٹیلی فون کال یا ای میل کے انتظار میں ہو, وہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں. یعنی اچانک اڑتی اڑتی کوئی گولڈن نیوز آپ کو بہت خوش کر دے گی.
جن بری عادتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی بری عادت ہے، اس ہفتے اس کا تہیہ کر لو تو 25% تک کامیابی ہوگی، مراقبے میں فائدہ ہوگا، رب کی طرف جھکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے آپ سیف ہو۔ جس بھی چیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کا منافع آپ کو ملے گا، لیکن کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں یا کہیں پرائز بانڈ وغیرہ میں کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ اچانک ہی کہیں سے جاب کی آفر ہو سکتی ہے، آپ لوگ کامیابی سے جاب بھی کرو گے، محبوب کے ساتھ تھوڑا سا رویہ میٹھا کر لو، ڈیپر ہو جاؤ، آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کے رشتے مضبوط بندھن میں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر کہیں اپنا گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہو تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت عمدہ ہے، لوہے میں انویسٹمنٹ آپ کے لیے بہت سعد رہے گی، اور اگر آپ کسی اور ملک میں پڑھائی وڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہو تو یہ ٹائم آپ کے لیے بڑا خوشگوار رہے گا۔ اس ہفتے کیا پڑھنا، کیا دینا اور کیا پہننا، یہ رہا پائسز والو آپ کے سامنے۔ یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم لوگ پروردگار سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اپنی خوشیوں کی، دوسروں کی خوشیوں کی۔ اس ہفتے بھی یہی کہیں گے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے پروردگار، اس وقت جو میری آواز سن رہا ہے اور جو نہیں سن رہا، ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار، جس کے دل میں جو بھی خواہشیں ہیں وہ پوری کر دیں، محمد و آل محمد کے صدقے ان سب کی مشکلات آسان کر دے جو اس وقت کسی حصار میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو اپنی منزل نہیں مل رہی، محمد و آل محمد کے صدقے خوشیاں ان کے دامن میں بھر دے پروردگار۔ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نری نہ عطا کر دے میرے مولا، جو بیٹیوں کے طرفگار ہیں انہیں حور جیسی بیٹیاں عطا کر دے، وہ والدین یا وہ لوگ جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادیاں نیک فرشتہ صفت انسان لیا پروردگار، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، رنجشیں آ چکی ہیں، ان کی رگوں میں محبتیں بھر دیں، ان سب کو ایک کر دیں، ان کے لیے آسانیاں کر دیں پروردگار۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے دسترخواں ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجے رہیں پروردگار، جو کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، انہیں ترقی عطا کر، کامرانی عطا کر، مشکلیں آسان کر دے، ہم جس گھر، جس شہر، جس نگر میں، جس ملک میں رہتے ہیں اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جو بھی چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہیں انہیں صحت، شفائے کاملہ واجلہ عطا کر میرے مولا، جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، جو ہمارے ساتھ ہیں محمد و آل محمد کے صدقے ان کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کر، کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے، اس بیماری کو ہم سے دور رکھ، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی، زندگیوں کی حفاظت فرما، جو مسافر کہیں آ یا جا رہے ہیں انہیں خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سا ہی محمد و آل محمد کے صدقے اپنی خوشیوں بھرا گہوارہ عطا کر دے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا کر دے پروردگار، جو ویزا یا امیگریشن کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، خوشیاں دے دے، چادر زینب کے واسطے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی رداؤں کی حفاظت فرما، اسیران کربلا کے واسطے جو میرے بہن بھائی جیلوں میں ہیں، اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، گم شدہ ہیں، لاپتہ ہیں، ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے میرے مولا، محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دلا، ہم سے تو راضی ہو جا پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہاتھ صرف تیری بارگاہ میں پھیلے رہیں، ہمیں اپنا فقیر، اپنا گداگر، اپنا بھکاری بنا کے رکھنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے میرے مولا، بڑا کرب انگیز ہوتا ہے یہ جبیں صرف تیرے سامنے سجدے میں جھکے میرے مولا، اس سر کو کسی غیر کے سامنے جھکنے سے بچا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے سوائے غم حسین کہ ہمیں کوئی غم نہ دے، اس دنیا میں جو کسی سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان سب کو ایک کر دے، کیونکہ تو خالق ہے پیار کا، عشق کا اور محبت کا، آمین ثم آمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سلامت رہیں، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، جتنی بھی بار آپ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میرا ایک ڈرامہ جو آج کل چل رہا ہے ہم ٹی وی پہ، تیرا غم اور ہم، بدھ اور جمعرات کو آپ دیکھتے ہیں، رات 9 بجے شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، 6 ایپیسوڈ آ گئے ہیں، تو پلیز جو بھی لاسٹ ایپیسوڈ آیا ابھی اس پہ جا کے آپ نیچے کمنٹ کر دیا کرو، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میڈیا وار، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے پیار کرنے والوں کے بارے میں نیچے جا کے لکھتے ہو، 10 دفعہ بھی کمنٹ کرو، تو وہ جتنے زیادہ مختلف ٹائم میں کرو گے اتنی ہی زیادہ بھیڑ نظر آئے گی، تو ہم آپ سے محبت کے بدلے میں صرف محبت ہی مانگتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کل کا سورج نکلنے سے پہلے مالا مال کر دے،
دین اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرے. میرا بہت سا پیار. پامان خدا.